हवाई जहाज़ की इंतहाई खुली और आरामदा नशिस्तों में धंसे हुए मुसाफिर या तो मुसलसल ऊँघने या अखबारात और रसाइल पढ़ने में या फिर हर सीट की साइड पर मौजूद टेलीविज़न ऑन करके उसे देखने में मसरूफ़ थे। ये फ़्लाइट पाक एशिया, आरान, तार्की, राकानिया से होती हुई बराह रास्त पोलैंड के दारुल हुकूमत कारसात तक पहुँच जाती थी। चूँकि सफ़र बेहद तवील था और पाक एशिया से पोलैंड बराह रास्त मुसाफिर बहुत कम होते थे, इसलिए रास्ते में कई जगहों पर जहाज़ काफ़ी देर तक लैंड करता और रास्ते में मुसाफिर चढ़ते और उतरते रहते थे। इस वक्त जहाज़ करानिया में अपने आखिरी स्टॉप से परवाज़ करके पोलैंड की तरफ उड़ा चला जा रहा था। पाक एशिया से पोलैंड तक बराह रास्त मुसाफिर जहाज़ में सिर्फ 3 थे और वह इमरान, तनवीर और जोलिया ही थे। बाकी तमाम मुसाफिर ट्रांजिट मुसाफिर थे। इमरान के साथ वाली सीट खाली थी, जबकि साथ वाली दूसरी रो में जोलिया और तनवीर इकट्ठे बैठे हुए थे। पाक एशिया से सवार होते वक्त जोलिया इमरान के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि तनवीर साथ वाली रो में किसी दूसरे मुसाफिर के साथ बैठा हुआ था। लेकिन इमरान सारे रास्ते में सीट की पुष्ट से सर टकाए सोता हुआ आया था और जोलिया ने इससे बार बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान ने सवाए हूँ हाँ करने के और कोई जवाब न दिया था। जब जोलिया जवाब पर इसरार करती तो जवाबन इमरान के खराटे स्टार्ट हो जाते। चाचा जोलिया इमरान की इस हरकत के हाथों बुरी तरह जिच हो रही थी। उसने बाकी वक्त रिसाले, अखबार और टेलीविज़न देखने में गुजारने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि इमरान के इस तरह इस नज़रअंदाज कर देने पर जहनी तौर पर वो बुरी तरह मुश्तल हो रही थी। इससे वो बार बार इमरान को बेदार करने और उससे बातचीत करने की कोशिश करती और तंजिया फिक्रे कहते, लेकिन इमरान ने तो जैसे आंखें खोलने और जवाब ना देने की कसम खा ली थी। आखिरकार जोलिया को भी नींद आने आ लिया और वो भी निशिस्त पर सो गई। रात के बाद दिन में भी इमरान ने यही सिलसिला जारी रखा। जोलिया का पारा और ज़्यादा ऊपर को चढ़ता गया, लेकिन चूंकि जहाज़ मुसाफिरों से भरा हुआ था, इससे वो कोई ऐसी हरकत भी ना करना चाहती थी जिससे वो मुसाफिरों के सामने तमाशा बन जाए, इसलिए वो अपने आप पर जबर करने पर मजबूर थी। लेकिन राकानी से जब जहाज़ ने परवाज़ का आगाज़ किया तो तनवीर के साइड सीट खाली हो गई। इस पर कोई नया मुसाफिर मौजूद न था। चाचा जोलिया उठकर तनवीर के साथ वाली सीट पर बैठ गई और तनवीर जो सारे रास्ते जोलिया और इमरान के दरमियान होने वाली कश्मकश देखकर मुसलसल कुर और जल रहा था, बेइख्तियार खिल उठा। मिस जोलिया, आप खामखा इस जानवर को मुंह लगाती हैं। ये इंसान ही नहीं है, इसलिए इसे किसी इंसान की इज्जत और एहतराम के बारे में कोई एहसास ही नहीं होता। तनवीर ने मौका गनीमत समझते हुए फौरन जोलिया को इमरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश शुरू कर दी, और इसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि बहरहाल इमरान के कानों तक पहुंच जाती। इस तरह सीट की पुश्त से सर टिकाए और आंखें बंद किए बैठा हुआ था। तुम ठीक कह रहे हो तनवीर, ये वाकई जानवर है, इसे किसी के जज्बात का एहसास नहीं है, जोले ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिस जोलिया, आप चीफ को क्यों नहीं कहती कि वो इसे क्यों हमारे सरों पर बतौर लीडर मुसल्लत कर देता है? क्या हम अपने तौर पे कोई काम करने के काबिल नहीं हैं? क्या आप लीडर नहीं बन सकती? तनवीर ने कहा। मैं इस बार चीफ से बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, जोलिया ने जवाब दिया। साथ साथ वो इमरान की तरफ इस तरह देख रही थी जैसे उसे तवक्का हो कि किसी भी वक्त इमरान की तरफ से रद्द अमल का इजहार होता होगा, मगर इमरान की आंखें बददस्तूर बंद थीं और चेहरा पुरसुकून था। मिस जोलिया, आपको मालूम है कि हमने पोलैंड जाकर क्या करना है? तनवीर ने कहा। हाँ, सिर्फ इतना मालूम है कि वहाँ किसी साइंसी तंजीम को ट्रेस करना है और बस, जोली ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद बातचीत होती, इमरान ने एक झटके से आंखें खोल लीं। इसके साथ ही वो सीधा होकर बैठ गया। फिर इसने इस तरह गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो किसी जहाज पर मौजूद है। नींद खुल गई तुम्हारी? क्या आप नशा भी करने लग गए हो? दूसरी रो की साइड सीट पर बैठी हुई जोलिया ने इमरान को इस तरह देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। ओह मिस जोलिया, आप इधर क्यों जा बैठी हैं? वेरी बैड, इतना किराया लेते हैं और हालात ये हैं कि सीटों में खटमल भी हैं। अभी बात करता हूँ, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरे लम्हे एक खूबसूरत एयर होस्टेस वहां पहुंच चुकी थी। ये नया अमला था जो राकानिया से सवार हुआ था, जबकि साबका अमला राकानिया में ड्रॉप हो गया था। एक बार यस कहने से कुछ नहीं होता, 3 बार यस कहना पड़ता है। और असल मसला यही है कि एक बार तो हर लड़की यस कह देती है, लेकिन बाकी 2 बार कहने की नौबत ही नहीं आती। क्या आप 3 बार यस कह सकती हैं मिस? इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में एयर होस्टेस से मुखातिब होकर कहा। 3 बार यस क्यों कहूँ? इससे क्या होगा सर? एयर होस्टेस ने हैरान होकर कहा। इससे क्या होगा? ओह, तुम्हें नहीं मालूम? इससे जिंदगी में बहार आ जाएगी। खज़ां रसीदा चमन में हर तरफ फूल ही फूल खिल उठेंगे और इनके मुअत्तर और भींसी भींसी खुशबू से फिजा मुअत्तर हो जाएगी।
کیف انگیز خمار میں دن میں بھی رنگین خواب نظر آنے ہو لگ جائیں گے۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیاں جھلملانے لگیں گی، چڑیلیں بھی خوبصورت نظر آنے لگ جائیں گی، اور پریاں تو پریاں ہی ہوتی ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ایئر ہوسٹس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے، اور وہ عمران کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے عمران کی دماغی صحت پر شک ہونے لگ گیا ہو۔ ایک منٹ مس، یہ میری سیٹ ہے، آپ جا کر 2 لائم جوس لا دیں، اور 1 لائم جوس ہمارے تیسرے ساتھی کے لیے بھی لے آئیں۔ اس لمحے جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی وہ اس طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں اس کی جگہ اس سیٹ پر ایئر ہوسٹس نہ بیٹھ جائے۔ یس مس، کیا آپ کے؟ ایئر ہوسٹس نے حیرت بھرے لہجے میں کہنا چاہا، لیکن جولیا نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ جو آپ سے کہا گیا ہے وہ کریں، جولیا نے خشک اور روکھے لہجے میں کہا، اور ایئر ہوسٹس عجیب سی نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئی واپس چلی گئی، جبکہ ادھر تنویر کا چہرہ جولیا کے اس طرح اچانک اٹھ کر چلے جانے سے غصے سے بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں بڑا شوق ہے عورتوں کے منہ سے 3 بار یس گلوانے کا، کیوں؟ ایئر ہوسٹس کے جاتے ہی جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا، عورتیں یعنی 1 نہیں 2 نہیں، کئی عورتوں کی بات کر رہی ہو؟ واہ، تمہارے منہ میں خالص گھی اور بغیر ملاوٹ اور رنگ کاٹ کے شکر، کاش ایسا ہو سکتا۔ عمران نے بڑے رومانٹک لہجے میں لمبا سا سانس لیتے ہوئے کہا، میں ابھی سب کے سامنے تمہاری کھوپڑی بھی توڑ سکتی ہوں، سمجھے؟ خبردار اگر آئندہ ایسی فضول باتیں کسی سے کی، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، جو کھوپڑی خالی ہو وہ بغیر جوتیوں کے بھی ٹوٹ سکتی ہے، جیسے ہمارے تنویر کی۔ اب دیکھیں کس طرح ترک ترک کر آوازیں آ رہی ہیں اس میں سے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، خاموش بیٹھے رہو، خبردار اگر میرے متعلق کوئی بات کی۔ تنویر نے فوراً ہی غراتے ہوئے لہجے میں کہا، کمال ہے، جب مس جولیا تمہارے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو تم خود بڑی بڑی تجویزیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور جب مس جولیا میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو اب مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہے ہو، کیا اسے ہی انصاف کہتے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایئر ہوسٹس نے لائم جوس کے گلاس ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور ٹرے میں دوسرا تیسرا گلاس موجود ان سے تنویر کی طرف بڑھایا، اور وہ لائم جوس سپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پولینڈ میں ہم جس مشن پر جا رہے ہیں، کیا اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی واضح لائن آف ایکشن ہے؟ اچانک جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں؟ اس قدر رنگین مشن بغیر واضح لائن آف ایکشن کے کس طرح ڈیل ہو سکتے ہیں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ رنگین مشن کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ایک محترمہ جس کا نام ڈیزی ہے اور سنا ہے کہ اسے ہر سال متعلقہ طور پر مس پولینڈ کا خطاب دیا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ محترمہ خوبصورت بھی ہوں گی، اور پھر ایسی صورت خاتون کی تلاش کا مشن رنگین نہیں کہلائے گا تو اور کیا کہلائے گا؟ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ڈیزی کی تلاش؟ کیا یہی مشن ہے؟ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، جولیا نے بھناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکواس نہیں کر رہا مس جولیا، واقعی یہی مشن ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور آسمانوں پر زمینی فیصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب دیکھو کہاں پاک ایشیا اور کہاں سوئٹزرلینڈ، کس قدر فاصلہ ہے۔ لیکن عمران نے دلیل دیتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر جیسے روشنی سی جھلملا اٹھی۔ اس بار جولیا بھی سمجھ گئی کہ واقعی فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات میں کسی صورت نہیں مان سکتی کہ چیف سیکرٹ سروس کو اس کام کے لیے استعمال کرے گا۔ اسے جو کچھ سچ ہے وہ بتاؤ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آگے کیا مقصد ہو سکتا ہے، تم خود بتاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ایک اسٹیوارڈ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ جناب، آپ کی کال ہے، اسٹیوارڈ نے کہا، اور ہاتھ میں پکڑ کر کارڈ لیس فون اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری کال اور یہاں؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، بعد میں فون لے جائیں، عمران نے اسٹیوارڈ کو وہاں کھڑے دیکھ کر کہا۔ یس سر، اسٹیوارڈ نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے بٹن دبا کر مائک کو منہ کے قریب لے جاتے ہوئے آہستہ سے کہا، تاکہ دوسری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے افراد کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ڈارک بول رہا ہوں کارسا سے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا مطلب؟ کیا کارسا میں ابھی سے رات ہو گئی ہے؟ حیرت ہے، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ کارسا میں شام کی فلائٹ پہنچ جائے گی، اور شام اتنی ڈارک تو نہیں ہوتی۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے بے اختیار کہکے کی آواز سنائی دی۔ آپ کے لیے کارسا کو تو واقعی ڈارک بنا دیا گیا ہے،
عمران صاحب، اور اسی لیے مجھے فوری کال بھی کرنی پڑی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ آپ کے حکم پر میں نے چھان بین کی تو مجھے پتہ چلا کہ کسی نامعلوم خاتون نے باقاعدہ فلائٹ نمبر اور آپ کا نام لے کر یہاں تحقیقات کرائی ہیں کہ فلائٹ کس وقت پہنچے گی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے اسے آپ کے نام کے علاوہ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ ایک سوئس نژاد خاتون ہے اور ایک پاک ایشیائی مرد ہے۔ میں اس اطلاع پر چونک پڑا۔ میں نے اسے فون کرنے والی عورت کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ تھوڑی دیر بعد ایک اور حیرت انگیز کارروائی میرے نوٹس میں آئی ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر میں نے ایک پیشہ ور مجرم گروپ کے آدمیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے انچارج کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ پیشہ ور قاتل ہے اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مشن کے سلسلے میں یہاں منڈلا رہے ہیں۔ میں نے مزید حقیقت حال معلوم کرنے کی غرض سے ایک آدمی کو اپنے آدمیوں کے ذریعے اغوا کرا لیا، اور پھر اس آدمی نے جو کچھ بتایا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق انہیں پاک ایشیا سے آنے والی فلائٹ سے 2 پاک ایشیائی مردوں اور ایک سوئس نژاد خاتون کو ایئرپورٹ سے باہر ہر قیمت پر قتل کرنے کا مشن ملا ہے، اور نہ صرف ایئرپورٹ بلکہ دور دور تک ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر ایک گروپ ناکام ہو جائے تو دوسرا حملہ کر دے، اور اگر دوسرا ناکام ہو جائے تو تیسرا حملہ کر دے، اور وہ لوگ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور ہر گروپ یہاں سے اس قدر طاقتور ہے کہ میں یا میرے ساتھی انہیں فوری طور پر ایئرپورٹ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس سے میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب تو فلائٹ لامحانہ کارسا میں ہی لینڈ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ اور بھی موجود ہوں۔ ڈاک نے انتہائی تشویق بھرے لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ سے نکاسی کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کئی راستے ہیں، لیکن ظاہر ہے رن وے سے تو آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ضروری کاؤنٹر تو آپ کو کراس کرنے ہی ہوں گے، اور انہوں نے جتنا بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس کے تحت لامحالانہ ان کے آدمی اندر کی طرف بھی موجود ہوں گے۔ دوسری طرف سے ڈاک نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کس کی فکر مت کرو، تم صرف اپنی نشانی بتا دو اور آخری کاؤنٹر کے بعد والے لاؤنج میں پہنچ جاؤ۔ ہم تم سے خود ہی رابطہ کر لیں گے۔ اس کے بعد عام راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے سے میں باہر لے جانا تمہارا کام ہوگا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں وہاں موجود ہوں گا، گہرے نیلے رنگ کا سوٹ اور سبز ٹائی کے ساتھ۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا اور فون پیس اپنے سامنے موجود فولڈنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کیا بات ہے؟ کس کی کال تھی؟ تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ جولیا نے قدرے پریشانی سے لہجے میں کہا۔ وہ ایئرپورٹ پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ایسے موقعوں پر پہنچ جایا کرتے ہیں کہ ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تم اسی طرح بات کیوں نہیں کر سکتے؟ جولیا نے بری طرح جھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو جولیا، یہ پولینڈ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ ڈارک کی کال تھی۔ میں نے پاک ایشیا ایئرپورٹ پر چند مشکوک افراد کو چیک کیا ہے۔ وہ ایکریمی لگتے تھے اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اس سے میں نے فلائٹ سے پہلے چیف سے بات کی اور اسے درخواست کی کہ وہ ڈاک کو ہدایت دے دیں کہ وہ کارسا ایئرپورٹ پر فلائٹ پہنچنے سے پہلے اچھی طرح چیکنگ کرے، اور اگر کوئی خاص بات ہو تو وہ فلائٹ کے دوران مجھے اطلاع دے دے۔ چاچا، ابھی اسی ڈاک کا فون آیا ہے۔ اس کے مطابق ایئرپورٹ کے باہر بقول اس کے قاتلوں کے 3 گروہ ہم پر فائر کرنے کھولنے کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کے پاس ہمارے متعلق مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر تشویش کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ پھر اب؟ جولیا نے کہا۔ اب یہ کہ ہم نے آخری کاؤنٹر کراس کرنے کے بعد ماسک میک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد پبلک لاؤنج میں جانا ہے۔ بظاہر یہ گروپ ایئرپورٹ سے باہر ہمارے منتظر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی آدمی اندر بھی موجود ہو، لیکن وہ آدمی لامحالانہ پبلک لاؤنج میں ہی ہو سکتے ہیں، اور چونکہ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ آنے والے 2 پاک ایشیائی مرد اور ایک سوئس نژاد عورت ہے، اس لیے انہوں نے یہی بات چیک کرنی ہے۔ بیگ میں ماسک میک اپ کا باکس موجود ہے، اس طرح ہم تینوں اپنی قومیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم ایئرپورٹ پر ایک دوسرے سے ہٹ کر آگے جائیں گے۔ سب سے آگے تنویر ہوگا۔ جب وہ آخری کاؤنٹر سے فارغ ہوگا تو وہ وہاں بنے ہوئے باتھ روم میں چلا جائے گا اور ماسک میک اپ کر کے خاموشی سے پبلک لاؤنج میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور تم لوگوں کے بعد میں پبلک لاؤنج میں پہنچوں گا۔ وہاں ڈارک موجود ہوگا۔ میری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں نے اسے نشانی پوچھ لی ہے۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ اور سبز ٹائی میں ہوگا، اور ڈارک یہاں کا رہنے والا ہے، اور یہاں سرزمین دنیا میں خاصا با اثر آدمی ہے۔
وہ ہمیں کسی دوسرے راستے سے باہر نکال کر لے جائے گا اور اس کے بعد ہم ان لوگوں سے نپٹ لیں گے۔ عمران نے پوری سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو میں تنویر کو بریف کر دوں، چولے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے پوری طرح محتاط رہنے کا بھی کہہ دینا، معمولی سی جذباتیت ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے۔ عمران نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں اچھی طرح چہروں سے اور مہروں اور لباس سے وہ زیر زمین دنیا کے افراد ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آج صبح ہی ولنگٹن پہنچے تھے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے ایک رہائش گاہ اور کار حاصل کی تھی۔ ان کا مشن اس عورت کو تلاش کرنا تھا جسے رابرٹ نے جو ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ میزائل کا فارمولہ حاصل کیا تھا۔ چونکہ رابرٹ کا تعلق زیر زمین دنیا سے تھا اور فورن ایجنسی نے ایکسیٹو کو جو اطلاعات مہیا کی تھیں، اس کے مطابق اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا سپر گیم کلب میں ہی تھا، اس لیے وہ دونوں اس وقت سپر گیم کلب میں ہی تھے تاکہ وہاں سے کوئی کلیو حاصل کر کے وہ آگے بڑھ سکیں۔ رابرٹ کی کوئی تصویر مل جاتی تو کام آسان ہو جاتا، ہاورڈ نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ رابرٹ سپر گیم کلب میں زیادہ رہتا تھا، اسے وہاں کے ویٹرز اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ہم نے تو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ ان کے کن کن عورتوں سے تعلقات ہیں اور پھر ان عورتوں کو چیک کرنا ہے، اسے تصویر کی ضرورت نہیں ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہی کام خاصا مشکل ہے، زیر زمین دنیا کے یہ لوگ فطرتاً عیاش ہوتے ہیں، اس سے ان کے تعلقات بھی کئی عورتوں سے ہو سکتے ہیں، ہاورڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ان کا طرز زندگی ہی ایسا ہوتا ہے، اور یہ تو ایکریمیا ہے، یہاں تو انتہائی شریف آدمی کی بھی 10-12 عورتوں تو بہرحال دوست ہوتی ہی ہوں گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہاورڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چونکہ وہ ولنگٹن بے شمار بار آئے تھے، اسے انہیں یہاں کے معروف سڑکوں کے بارے میں کافی علم تھا، اور نقشے میں وہ سپر گیم کلب کو اپنی رہائش گاہ سے روانگی سے پہلے ہی چیک کر چکے تھے، اس لیے انہیں اطمینان تھا کہ وہ کلب پہنچ جائیں گے، اور پھر تقریباً مزید 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ گیم کلب پہنچ گئے۔ خاصی بڑی اور وسیع عمارت تھی، پارکنگ میں بھی خاصا رش تھا، اور کلب میں آنے جانے والے لوگوں میں تقریباً ہر طبقے کے مرد اور عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ صفدر نے پارکنگ میں روکی اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کلب کے مین عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ریسٹورنٹ تھا جو کافی سے زیادہ بڑا ہوا تھا، وہاں منشیات بھی کھلے عام استعمال کی جا رہی تھی، اور ہال میں موجود عورتیں اور مرد کھلے عام اس قسم کی حرکتیں بھی کر رہے تھے کہ مشرق میں شاید اس کا تصور کر کے ہی پسینہ آ جائے، لیکن یہ ایکریمیا تھا، یہاں کا معاشرہ مور پدر آزاد قسم کا معاشرہ تھا، اس سے یہاں ایسی باتوں کو معجوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک کونے میں موجود خالی میز کی طرف بڑھ گئے۔ شراب کو بے اثر کرنے والی گولیاں ہاتھ میں رکھنا، یہاں شراب کے علاوہ اور کچھ نہیں منگوایا جاتا، صفدر نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے خاور سے کہا، اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ویٹرس ان کے میز کے قریب پہنچ گئی، اس نے انتہائی مختصر ترین لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ ان دونوں پر دل و جان سے فدا ہو کر چکی ہو۔ 2 پیک ڈبل ہارس، صفدر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ بس یہ کچھ دھواں اڑانے کے لیے بھی لے آؤں، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دولت کا دھواں اڑانے کے عادی ہیں، چند معمولی سی معمولات چاہیے، اگر تم دے سکو تو دولت کے اس دھوئیں کا تمہاری طرف بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے بڑی مالت کے نوٹوں کی گڈی نکال کر اپنے سامنے رکھ دی۔ معلومات؟ کیسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ویٹرس نے چونک کر کہا۔ اس کی نظریں نوٹوں کی گڈی پر اس طرح جم گئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ یوں نہیں، تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، فکر مت کرو، تمہارے وقت کی بھی پوری قیمت ملے گی اور معلومات کی بھی۔ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہی ہو؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی سے آف ہوں گی، کیا تم اس وقت تک انتظار کر سکتے ہو؟ فکر مت کرو، میں یہاں کی سب سے پرانی ملازم ہوں اور سب کے سب راز مجھے معلوم ہے، ویٹرس نے نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ ابھی کام چھوڑ دو، 1 گھنٹے کی تنخواہ بھی ہمارے ذمہ، صفدر نے کہا۔ پھر تم ایسا کرو کہ 30 منزل کے کمرہ نمبر 12 میں پہنچ جاؤ، وہ میرا کمرہ ہے، میں جلدی وہاں پہنچ جاؤں گی اور پیک بھی وہیں لے آؤں گی، ویٹرس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ آؤ خاور، اب دیکھیں یہ محترمہ کیا کچھ بتا سکتی ہیں، صفدر نے نوٹوں کی گڈی کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہال میں ہر شخص اپنے حال میں مست تھا، اس لیے کسی نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ 3ری منزل کے کمرہ نمبر 12 کے سامنے موجود تھے۔
کمرے کے باہر مس میگی کے نام کا پلیٹ نصب تھا۔ صفدر نے ہینڈل گھما کر دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ عام سا کمرہ تھا۔ ایک طرف ایک بیڈ تھا جبکہ دوسری طرف ایک وارڈروب، درمیان میں ایک میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ہر ویٹرز کو شاید آرام کرنے کے لیے کمرہ دیا جاتا ہے، ہاورڈ نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، صفدر نے کہا اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہی ویٹرس عام لباس میں مسکراتے ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر لفافے سے شراب کی ایک بوتل نکال کر اس نے اسے میز پر رکھا اور خود دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارا نام میگی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، میرا نام میگی ہے اور میں یہاں کی ہیڈ ویٹرس ہوں، اس لیے یہ کمرہ میرے نام پر الرٹ شدہ ہے، میگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے الماری میں سے 3 پیگ اٹھائے اور الماری بند کر کے وہ مڑی۔ اسے تینوں پیگ ایک ہی ہاتھ میں بڑی مہارت سے پکڑ رکھے تھے، دوسرے ہاتھ کی مدد سے میز پر رکھے اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بوتل کھولنی شروع کر دی۔ ہمارے لیے نہ ڈالنا، صفدر نے کہا۔ کیوں؟ میگی نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے صفدر کے الفاظ پر شدید حیرت ہوئی تھی۔ تم پیو، ہم بعد میں پئیں گے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اسے ایک بار پھر اپنے سامنے رکھ لیا۔ میگی کی نظر ایک بار پھر ان نوٹوں پر جم سی گئی۔ اس نے جلدی سے ایک پیگ بھرا اور پھر اسے اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے پیگ خالی کیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ہاں، اب آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ سوچنے کہ جواب معاوضہ ملنے کے بعد ہی ملے گا، میگی نے کہا۔ اس کی نظر مسلسل نوٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ معلومات عام سی ہے مس میگی، اور ہم خلوص سے تمہیں یہ نوٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم درست جواب دو گی۔ یہ لو گڈی، سوال سے بھی پہلے لے لو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹوں کی گڈی کو میگی کی طرف کھسکا دیا۔ میگی اس طرح نوٹوں پر جھپٹی جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ اس کے چہرے پر مسرت کے نمایاں تاثرات نمودار تھے۔ اب آپ فکر نہ کریں، میں جو کچھ جانتی ہوں سب کچھ بتا دوں گی، میگی نے حسد بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور کرسی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھول کر گڈی اندر رکھی اور پھر الماری بند کر کے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ پورے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے جلدی سے بوتل سے ایک بار پھر اپنا پیک بھرا اور اسے اٹھا کر منہ سے لگا لیا، اور اس وقت تک اسے منہ سے علیحدہ نہ کیا جب تک کہ پیک میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ مجھے رقم کی انتہائی سخت ضرورت تھی، اور آپ واقعی فیاض ہیں جو آپ نے اتنی بھاری رقم مجھے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی دے دی ہے۔ آپ قطعی بے فکر رہیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ بھی بتا دوں گی، اور جو کچھ نہیں معلوم ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ بنا دوں گی، میگی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو خاور دونوں مسکرا اٹھے۔ اس کلب میں ایک عام سے جرائم پیشہ آدمی رابرٹ کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ رابرٹ ٹریفک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا تم اس رابرٹ کو جانتی تھی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، میں ہی کیا، یہاں کا ہر ملازم اسے اچھی طرح جانتا تھا، میگی نے جواب دیا۔ اسے اپنی موت سے پہلے اپنی کسی گرل فرینڈ یا کسی ملاقاتی عورت سے ایک انتہائی اہم سائنسی فارمولہ حاصل کیا تھا۔ ہم نے اس عورت کا سراغ لگانا ہے، صفدر نے کہا۔ تو میگی بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سائنسی فارمولہ، اور رابرٹ نے حاصل کیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو انتہائی 3rd کلاس آدمی تھا، وہ تو لیڈی کلر تھا۔ بس اس میں خوبی تھی کہ روزانہ اس کے ساتھ نئی سے نئی عورتیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے ناموں والی عورتوں سے لے کر انتہائی 3rd کلاس طوائف تک، اور انہی عورتوں سے ہی وہ بڑی بڑی رقمیں حاصل کرتا تھا، اور یہی اس کی بدمعاشی تھی۔ لیکن سائنسی فارمولے والی بات تو ناممکن ہے، وہ اس کماش کا آدمی ہی نہ تھا، میگی نے جواب دیا۔ مرنے سے پہلے وہ کن کن عورتوں سے ملتا رہا، اور کوئی ایسی عورت جسے وہ فارمولہ حاصل کر سکے؟ کیا اس بارے میں تم کوئی ٹپ دے سکتی ہو؟ یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا ایک دوست ہے، اس کا نام میکار ہے، وہ اس کے ساتھ ہی بھی ہے اور رازدار بھی۔ اسے رابرٹ کے ایک ایک لمحے کا علم ہوتا ہے، لیکن مکھارتی ہے بڑا سخت آدمی، وہ واقعی بڑا بدمعاش ہے، انتہائی حد ست اور ظالم آدمی، اس لیے وہ تمہیں کچھ بتائے گا نہیں۔ ویسے اگر وہ چاہے تو تمہاری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، ورنہ میں تو اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ نئی سے نئی عورتیں آتی ہیں، وہ یہاں آتا، کھاتا پیتا، اور پھر یہیں اس نے ایک خاص کمرہ بک کرا رکھا تھا، ان عورتوں سمیت وہ اس کمرے میں چلا جاتا تھا۔ میں تو اس کے بارے میں یہی بتا سکتی ہوں، میگی نے جواب دیا۔
اس کا پورا نام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ پورے نام کا تو علم نہیں، البتہ سب سے رابرٹ ناٹی کہا کرتے تھے۔ ناٹی کا لفظ اس کا تکیہ کلام تھا، میگی نے جواب دیا۔ یہ میکارتھی کہاں مل سکتا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میکارتھی نارسن روڈ پر واقع اوبر کا بار کا مالک ہے۔ یہ بار انتہائی کلاس گنڈوں کا ہے۔ وہاں آدمی تو اس طرح مار دیا جاتا ہے، اتنی آسانی سے شاید مکھی کو بھی نہ مارا جاتا ہو۔ پولیس بھی وہاں جانے سے ڈرتی ہے، ویسے وہ لوگ لاشیں بھی غائب کر دیتے ہیں۔ وہی میکارتھی کے پاس ہی رہتا تھا اور اس کا بچپن کا دوست تھا، میگی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس کافی ہے، شکریہ، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں نے شراب نہیں پی؟ بیٹھے شراب پئیں اور ان کی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ میگی نے اس طرح ان کو اٹھتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد اس طرح روکھے منہ اٹھ چلے جائیں۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، صفدر نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ مسٹر، میگی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر اور خاور دونوں رک گئے۔ اگر آپ میکارتھی کے پاس جائیں تو پلیز فار گاڈ سیک اسے میرے متعلق نہ بتائیں، کیونکہ وہ انتہائی بے رحم اور شفاق آدمی ہے۔ غصہ آ گیا تو اس نے مجھے گولیوں سے اڑا دینا ہے، میگی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں ہماری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، صفدر نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر ان کی کار تیز سے نارسن روڈ کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ تم نے میگی کو کچھ زیادہ رقم نہیں دے دی؟ خاور صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میگی سے ہمیں ابتدائی معلومات مل گئی ہیں اور ایک لائن آف ایکشن بھی۔ ویسے رقم کا کیا ہے؟ میں کسی بھی وقت تمہیں کسی بھی گیم کلب میں بھیج دوں گا اور تم سارا کلب ہی لوٹ کر لے آؤ گے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور خاور بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے تو میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کبھی جوا نہیں کھیلوں گا، لیکن اگر تم بطور ڈیوٹی حکم دے دو تو واقعی پورا گیم کلب لوٹ جا سکتا ہے، خاور نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مشینی جوا کھیلنے میں واقعی بے پناہ مہارت رکھتا تھا۔ ابھی نہیں، اگر ضرورت پڑی تو۔ تم اتنے بے چین نہ ہو جاؤ، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک مارکیٹ کی طرف موڑ دی۔ ادھر کیوں؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ ضروری اسلحہ خرید لیں، شاید ابر کو بار میں ضرورت پڑ جائے، صفدر نے جواب دیا اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارکیٹ سے انہوں نے سائلنسر لگے جدید ماڈل کے مشین پسٹل اور ان کے میگزین خریدے اور ایک بار پھر وہ ابر کوبار کی طرف چل پڑے۔ ابر کوبار کے سامنے پہنچ کر صفدر نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ بار میں آ جانے والے واقعی انتہائی تھرڈ کلاس لوگ تھے، لیکن بار ہال میں داخل ہوتے ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہال بے حد بڑا ہے، کسی بڑے ہوٹل کے ہال سے بھی بڑا، لیکن اتنا بڑا ہال عورتوں اور مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہال میں منشیات کا دھواں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی ان کے منہ کا ذائقہ یک لخت تلخ سا ہو گیا تھا۔ ہال میں مشین گنوں اور مسلح افراد ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، لیکن وہ کسی کو کچھ کہہ نہ رہے تھے۔ ہال کے چاروں کونوں میں کاؤنٹر تھے اور ہر کاؤنٹر پر 4 آدمی کام میں مصروف تھے۔ صفدر ان کاؤنٹر کی طرف بڑھا جس کے ساتھ ایک راہداری اندر کی طرف جا رہی تھی۔ میکارتھی سے ملنا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے دھندا ہے، صفدر نے کاؤنٹر مین سے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، وہ کسی سے نہیں ملتا، کاؤنٹر مین نے انتہائی تحقیرانہ لہجے میں انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے صفدر کا بازو گھما اور کاؤنٹر مین کے چہرے پر ایسا بھرپور زناٹے دار تھپڑ پڑا کہ تھپڑ کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ کاؤنٹر مین کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ساتھ والے کاؤنٹر مین سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے پورے ہال میں جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ مچھر کی اولاد، روبرٹ سے اس لہجے میں بات کرتے ہو، صفدر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر پر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور دوسرے لمحے بوتل پوری قوت سے اس کاؤنٹر کے سر پر مار دی جو گال پر ہاتھ رکھے اب صفدر اور خاور کی طرف مڑنے ہی لگا تھا۔ بوتل چھناکے سے ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر مین کے حلق سے پہلے سے بھی زیادہ کربناک چیخ نکلی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے ہی گر گیا۔ تمہاری یہ جرت کہ رابرٹ سے اس طرح بات کرو، صفدر نے زیادہ غصے اور چیختے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور تم نے کاؤنٹر مین پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اچانک ایک پہلوان نما آدمی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کی آدھی آستینوں والی بنیان تھی اور نیچے اس نے بلیک جینز کی پتلون پہن رکھی تھی۔
बनियान के हाफ आस्तीनों से उसके बाजू की मछलियां तड़पती हुई दिखाई दे रही थीं। उसका सीना इस तरह बाहर को निकला हुआ था जैसे इसमें हवा भरी हुई हो। इस जोर से देखते हुए एहसास हो जाता था वो ठोस और वर्जिशी जिस्म का आदमी है। इसे लंबे बाल उसके कांधों पर पड़ रहे थे और चेहरे पर सख्ती और सफाकी के तासुरात नुमाया थे। सुनो, तुम जो कोई भी हो, अपना लहजा दुरुस्त करके बात करो। मेरा नाम रॉबर्ट है, समझे? मैंने मैकॉर्थी से मिलना है। इस काउंटर मैन ने मुझे जिस लहजे में जवाब दिया है, मैं ऐसे लहजे का आदी नहीं हूँ, सफदर ने घुराते हुए जवाब दिया। रॉबर्ट, तुम्हारा नाम तो पहले कभी नहीं सुना, लेकिन तुम अगर इस तरह रहे हो जैसे कि बहुत बड़े फाइटर हो। कहाँ से आए हो? इस पहलवान नुमा आदमी ने इस्तेहजाइया लहजे में कहा। तो तुम्हारा चौकट्ठा भी बिगड़ने के लिए तैयार है, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम मौजे से इस लहजे में बात करो? तुम्हारी ये जुर्रत, इस पहलवान नुमा आदमी ने यकलक शोले की तरह भड़कते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलक हवा में उड़ा और उसके साथ ही वो बुरी तरह चीखता हुआ एक जोरदार धमाके से करीबी मेज पर जा गिरा। मेज के टूटने की आवाज से हाल गूंज उठा था। ये काम कॉवर का था। उसने अचानक उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर को छनका देकर उठाया और उसके साथ ही उछलकर उसने घुटना उसके पहलू पर रसीद किया और भारी भरकम मार्जर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ मेज पर जा गिरा था। हॉल में यकलक शोर समझ गया और मशीन गन बरदारों ने चीखते हुए सफदर और कारब की तरफ दौड़ लगा दी। रुक जाओ, सब रुक जाओ, ये मेरे शिकार हैं, रुक जाओ। उन्होंने मार्जर पर हाथ उठाया है। यकलक इस मार्जर ने उछलकर खड़े होते हुए दोनों हाथ फिजा में उठाकर चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ चुका था और उसके चीखते ही सब इस तरह रुक गए जैसे चाबी भरे खिलौने चाबी खत्म होते ही रुक जाते हैं। अभी हाथ कहाँ उठाया है? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें हल्का सा झटका दिया है, खावर ने मुजाहिका उड़ाने वाले लहजे में कहा। तुम मार्जर बाकी गुस्से से पागल सा हो गया और वो दूसरे लम्हे वो इस तरह इन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा जैसे स्टीम इंजन निकलता हुआ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। इसके धारने की आवाज़ें पूरा हॉल बार बार गूंज रहा था, लेकिन सफदर और कावर इसी तरह बड़े इत्मीनान से खड़े थे। तेजी से दौड़ता हुआ यकलक फिजा में उछला और फिर उसका जिस्म वाकई इंतहाई माहिराना अंदाज में फिजा में घूम गया। और अगर खावर बिजली किसी तेजी से एक लंबा जंप लेकर एक तरफ ना हटता तो मौजर के दोनों जुड़े हुए पैरों की ज़रब उसके जबड़े का भरता बना कर रख देती। मौजर का ये अंदाज ही बता रहा था कि वो वाकई माहिर लड़ाका है। लेकिन खावर के अचानक उछलकर एक तरफ हटते ही उसने अपने जिस्म को भी माहिराना अंदाज में मोड़ लिया था और इस तरह पीछे दीवार से टकराने से बच गया था। लेकिन इससे पहले कि उसके पैर ज़मीन से लग दे, सफदर घूमा और दूसरे लम्हे मार्जर हवा में ही कलाबाजी खाकर सर के बल नीचे गिरने ही लगा था कि सफदर की लात जली और इस बार मार्जर के हलक से निकलने वाली चीख से पूरा हॉल गूंज उठा और दूसरे लम्हे उसका जिस्म किसी तीर की तरह घूमता हुआ पुश्त के बल नीचे फर्श से एक धमाके से गिरा। नीचे गिरते ही मार्जर ने यकलक उठने के लिए सिमटने की कोशिश की। उसके जिस्म ने सिमटने से इनकार कर दिया। इसी लम्हे कावर ने जो क्रॉस के करीब आ गया था झुककर उसकी गर्दन पकड़ी और एक बार फिर मार्जर का जिस्म हवा में उड़ता हुआ पहले से ज्यादा फासले पर आके जा गिरा। इस बार वो गर्दन के बल नीचे गिरा था और फिर पलट कर दोबारा गर्दन के बल गिर गया। ये क्या हो रहा है? कौन ये झगड़ा कर रहा है? अचानक से एक साइड से चीखती हुई आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक लंबे कदों कामर भारी जिस्म का आदमी एक साइड की राहदारी से अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था, लेकिन चेहरे मोहरे से वो भी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का ही आदमी लग रहा था। मार्जर अपनी जगह पर बेहसो हरकत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बग्स गया था, लेकिन वो अपनी जगह से हरकत ना कर पा रहा था। यूँ लगता था जैसे उसका असाबी निजाम यकलक जामद होकर रह गया हो। जबकि वो काउंटर जिसके सर पर सफदर ने बोतल मारी थी, वो काउंटर के अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ था। बॉस, बॉस, ये लोग, उन्होंने मार्जर का ये हाल कर दिया है। एक मशीन गनबरदार ने उस आने वाले से तहमकाना होते हुए कहा। इसके लहजे में खौफ की लर्जिश नुमाया थी। मार्जर का? ओह, मगर ये कैसे हो सकता है? ये मार्जर तो... आदमी ने हैरत से मार्जर की तरफ देखा और फिर वो सफदर और कावर की तरफ इस तरह देखने लगा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मार्जर का ये हाल उन्होंने ही किया होगा। कौन हो तुम? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने मुखातिब होकर कहा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? सफदर ने उसी तरह होने वाले लहजे में कहा। मेरा नाम मैकॉर्थी है और मैं इस बार का मालिक हूँ। तुम अजनबी लगते हो। क्या वाकई सारा हंगामा तुमने किया है? उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा।
تو تم ہو میکارتی، یہ ہنگامہ ہم نے نہیں کیا، تمہارے ان آدمیوں نے کیا ہے۔ ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ ایک دھندے کے لیے تم سے بات چیت کر سکیں۔ ہم نے کاؤنٹر مین سے کہا کہ ہم ایک دھندے کے لیے میکارتی سے ملنے، ہم سے الجھ پڑے، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فرش پر پشت کے بل پڑے ہوئے مارجر کے دونوں پیروں پر پیر رکھے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے پیروں کی طرف ایک جھٹکے سے کھینچا تو مارجر کا جسم کمان کی طرح دوہرا ہوتا چلا گیا۔ پھر کھٹاک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مارجر کے حلق سے یکلک اس طرح چیخ نکلی جیسے چیخ اس کے حلق میں کافی دیر سے رکی ہوئی ہو۔ صفدر ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس میکارتی کے پاس آ گیا، جبکہ مارجر یکلک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ باس، یہ لوگ یہ نہ جانے کون ہیں، انہوں نے جانے کیا کیا تھا کہ مجھے بیکار کر دیا تھا، مارجر نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ مگر تمہارا تو دعویٰ تھا مارجر کہ تم جیسا کاؤنٹر پورے ایکریمیا میں کوئی نہیں ہے۔ نونسنس، خبردار، آئندہ اگر تم نے ایسا دعویٰ کیا، میکارتی نے انتہائی کچیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ ہال میں موجود اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا۔ اس کاؤنٹر مین کو اٹھا کر باہر پھینک دو، اور پھر آئندہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو پہلے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا کرو، میکارتی نے تیز اور تہمکانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ صفدر اور خاور سے مخاطب ہو گیا۔ تم نے مارجر کو ناکارہ کر کے میرے دل میں اپنی عزت بڑھا لی ہے، اسے اب میں اپنے اصول کے خلاف بھی تم سے ملنا پسند کروں گا، آؤ میرے ساتھ، میکارتی نے کہا، اور تیز سے اسے راہداری کی طرف بڑھ گیا جدھر سے وہ برآمد ہوا تھا۔ ویل ڈن مارجر، ویسے تم اچھے لڑاکے ہو، لیکن خیال رکھا کرو دنیا میں صرف تم ہی نہیں ہو۔ صفدر نے حیران و پریشان کھڑے مارجر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر میکارتی کے پیچھے چل دیا۔ صفدر کی اس حرکت سے مارجر کا سنا ہوا چہرہ یکلک جیسے نارمل سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے لیکن انتہائی قیمتی اور جدید انداز کے فرنیچر سے سجے ہوئے دفتر میں موجود تھے۔ یہ میکارتی کا دفتر تھا۔ بیٹھو اور اپنا تفصیلی تعارف کرواؤ، میکارتی نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تفصیلی تعارف بعد میں، پہلے کام ہونا چاہیے، صفدر نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تم کسی دھندے کی بات کر رہے تھے، کیا دھندا ہے؟ میکارتی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چونک کر کہا۔ ایک شخص کی موت سے پہلے اس کی ملاقاتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، صفدر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو میکارتی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ مرنے سے پہلے ملاقاتیوں کے بارے میں معلومات، یہ کیسا دھندا ہے؟ میکارتی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر میکارتی، تمہارے دوست رابرٹ نے مرنے سے پہلے اپنی کسی دوست سے ایک سائنسی فارمولہ خریدا تھا، اور پھر اس نے یہ فارمولہ پاک ایشیا کے ایک کلب کے مالک اعظم کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور اس اعظم سے حکومت پاک ایشیا نے اسے خرید لیا ہے۔ لیکن یہ نامکمل اور حکومت پاک ایشیا نے یہ مشن ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم اس عورت کو تلاش کر کے اس سے اس فارمولے کا باقی حصہ بھی خرید لیں۔ اس کے لیے جتنا بڑا معاوضہ بھی ہوگا حکومت ادا کرنے پر تیار ہے۔ رابرٹ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس کے نہ صرف دوست ہو بلکہ اس کے رازدار بھی ہو۔ اگر تم اس عورت کے متعلق بتا سکو تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، صفدر نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں حکومت پاک ایشیا نے ہائر کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا حکومت پاک ایشیا کے پاس اپنے ایجنٹ نہیں ہے جو انہوں نے ایگریمنٹ آدمیوں کو ہائر کیا ہے؟ میکارتی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ حکومت پاک ایشیا کے لیے کام کرنے والے وہاں کے اعلیٰ حکام انتہائی عقل مند ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایسے کاموں میں ہم زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اور تو تم سیکرٹ ایجنٹ ہو، اس لیے مارجر مار کھا گیا ہے، تم لوگ تو انتہائی تربیت یافتہ ہوتے ہو، میکارتی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اب سمجھ آئی ہو کہ مارجر کو ان کے مقابلے میں شکست کیوں اٹھانی پڑی ہے۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، اصل بات کرو، صفدر نے کہا۔ دیکھو مسٹر رابرٹ، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ میکارتی نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، صفدر نے مختصر سا جواب دیا۔ تو مسٹر رابرٹ، تمہیں کسی نے غلط ٹپ دی ہے، رابرٹ میرا دوست نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی ذاتی دلچسپیوں کا علم نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ تو لیڈی کلر مشہور ہے، اس لیے اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اگر کوئی فارمولہ حاصل بھی کیا تھا تو کس سے کیا؟ میکارتی نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے، ہم نے سوچا تھا کہ شاید تمہیں بھاری معاوضہ حاصل کرنے میں دلچسپی ہو،
صفدر نے روکھا سا جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی خاور بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور خاور دونوں بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے، لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب نہ پہنچے تھے کہ میکارتھی کی آواز سنائی دی۔ 1 منٹ، میکارتھی نے کہا اور صفدر اور خاور دونوں رک گئے۔ کتنا معاوضہ دو گے؟ میکارتھی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو میکارتھی، یہ حکومت کا معاملہ ہے، اس لیے معاوضہ تمہاری خواہش سے بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، ہمارے پاس کچھ مصدقہ شواہد پہلے سے موجود ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ غلط بیانی کر کے تم ہم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ صفدر نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم معاوضہ تو بتاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کچھ بتایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میکارتھی نے اس بار خالصتاً کاروباری لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ $1,00,000۔ صفدر نے جواب دیا تو میکارتھی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ $1,00,000؟ کیا واقعی؟ میکارتھی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اپنے کانوں پر اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ حکومت کے معاملات ہیں اور تمہیں صرف زبان ہلا کر بھاری معاوضہ مل سکتا ہے۔ اس جیسا خوش قسمت لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ معلومات درست ہونی چاہیے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے تسلیم ہے کہ اتنا معاوضہ میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ $5,000-4,000 دے دو گے۔ ٹھیک ہے، نکالو $1,00,000۔ میں تمہیں انتہائی مصدقہ معلومات دیتا ہوں، میکارتھی نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ معاوضہ مل جائے گا اور وہ بھی نقد۔ میری اور میرے ساتھی کی جیبیں بڑی مالیت کے نوٹوں کے گڈیوں میں سے ہیں۔ تم پھر بات پہلے بتاؤ مجھے، صفدر نے کہا۔ نہیں مسٹر، ایسے نہیں چلے گا، پہلے معاوضہ پھر آگے بات ہوگی، میکارتھی نے جواب دیا۔ اوکے، یہ لو، میں معاوضہ اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں، صفدر نے کہا اور اس نے جیب سے گڈیاں نکال کر اپنے سامنے رکھنی شروع کر دی۔ یہ اصل ہیں؟ میکارتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 100%، صفدر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ تو سنو، رابرٹ نے یہ فارمولہ ٹریسا سے حاصل کیا تھا۔ ٹریسا ایکریمیا میں گریٹ لینڈ کے سفارت خانے سے متعلق ہے اور رابرٹ کی گہری دوست تھی۔ اس بات کا صرف مجھے ہی علم ہے۔ لاؤ اب یہ رقم مجھے دے دو، میکارتھی نے کہا۔ پہلے اسے ثابت تو کرو، گریٹ لینڈ سفارت خانے فون کرو اور ٹریسا سے بات کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے فون میں لاڈر موجود ہے، اسے آن کرو اور ٹریسا سے اس طرح بات کرو کہ ہمیں یقین آ جائے کہ تم نے واقعی درست بتایا ہے۔ صفدر نے کہا تو میکارتھی نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور نیچے لگے ہوئے 2 بٹنوں کو یکے بعد دیگرے پریس کر دیا۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لاڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے آواز بخوبی صفدر اور خاور کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ گریٹ لینڈ سفارت خانے میں مس ٹریسا سے بات کراؤ، میکارتھی نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی تمہارے سامنے بات ہو جائے گی، میکارتھی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی تو میکارتھی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میکارتھی نے کہا۔ باس، سفارت خانے والے کہہ رہے ہیں کہ مس ٹریسا طویل رخصت لے کر چلی گئی ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ان کی واپسی 6 ماہ بعد ہوگی۔ دوسری طرف سے میکارتھی کی سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ او اچھا، میکارتھی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، یقیناً وہ گریٹ لینڈ واپس چلی گئی ہوگی، تم اسے وہاں تلاش کر سکتے ہو۔ بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اس لیے معاوضہ مجھے دو، میکارتھی نے کہا۔ سوری مسٹر میکارتھی، جب تک تصدیق نہ ہو جائے $1 بھی نہیں مل سکتا، صفدر نے جواب دیا۔ نہیں، اب یہ معاوضہ تمہیں دینا ہوگا۔ چلو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اچانک میکارتھی نے کھلی دراز میں سے ریوالور نکال کر اس کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ خواہ مت الجھو میکارتھی، تم کسی بھی طور تصدیق کرا دو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، پھر معاوضہ ملے گا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ میکارتھی کا لہجہ یک سرد پڑ گیا، اس کے چہرے پر صفاقی ابھر آئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے، اس کے اٹھتے ہی خاور بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم تو جا رہے ہیں میکارتھی، لیکن کیا واقعی تم نے درست بتایا ہے؟ صفدر نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، واقعی میں نے درست بتایا ہے۔ رابرٹ کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی تو نہیں تھی، وہ جو مجھے ایک بات بتاتا تھا۔ مجھے ٹریسا سے اس کی ملاقاتوں اور اس فارمولے کے بارے میں بھی معلوم تھا، اور اس پاکیزائی اعظم کے ہاتھ اس کو فروغ کا بھی مجھے علم ہے۔ میں نے درست بتایا ہے، میکارتھی نے کہا۔
لیکن ٹریسا نے یہ فارمولا کہاں سے حاصل کیا تھا؟ صفدر نے جواب دیا، یہ بات معاہدے میں شامل نہیں ہے، اسے اب نہیں بتائی جا سکتی، حالانکہ مجھے اس کا علم بھی ہے، میکارتھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزید معاوضہ لے لو، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، $1,00,000 اور دے دو، پھر بتاؤں گا، اور وہ بھی ابھی، میکارتھی نے کہا۔ مائیکل، $1,00,000 کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دو، صفدر نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، خاور نے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے لمحے جیسے اس کا ہاتھ باہر آیا، مشین پسٹل چلنے اور میکارتھی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ خاور نے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کام کیا تھا۔ اس نے فائر میکارتھی کے ہاتھ پہ کیا تھا، نتیجہ یہ کہ ریوالور میکارتھی کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا، اور میکارتھی نے بے اختیار زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہی تھا کہ صفدر نے انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کر میکارتھی کو گردن سے پکڑا، اور دوسرے لمحے ایک ہی زوردار جھٹکے سے میکارتھی اچھل کر میز کی سائڈ سے نکل کر قالین پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، صفدر کی لاش چلی اور میکارتھی کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ کن پٹی پر پڑنے والی ایک جھپی تلی اور بھرپور ضرب نے اسے بے ہوش دے کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر دو خاور، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اس لیے یہاں سے آواز تو باہر نہ جائے گی، لیکن کوئی اچانک نہ آ جائے۔ صفدر نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے میکارتھی کو اٹھا کر صوفے پر ڈالتے ہوئے کہا، اور خاور نے مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ صفدر نے بے ہوش میکارتھی کا کوٹ اس کے عقب میں آدھے سے زیادہ نیچے کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد میکارتھی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو صفدر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بھی جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں کر لیا، لیکن میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں ویسے ہی پڑی رہنے دی۔ چند لمحوں بعد میکارتھی کراتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کوٹ عقب میں اترے ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اپنے کاندھوں کو جھٹک کر کوٹ اونچا کرنا چاہا، لیکن جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گیا تو اس کی نظریں سامنے کھڑے صفدر پر پڑیں۔ تم یہ کیا کر دیا ہے؟ تو میکارتھی نے بری طرح بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تو تمہیں درست بتایا تھا۔ تم نے میکارتھی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نظر میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڈیوں پر پڑی تو وہ بولتے بولتے رک گیا۔ نوٹ ابھی بھی تمہیں مل سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتے ہو۔ $1,00,000 کوئی کم رقم نہیں ہوتی، اس لیے اب بتا دو کہ ٹریسا کو یہ فارمولا کہاں سے ملا تھا، اور ہم یہ نوٹ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تم لاش میں تبدیل ہو جاؤ گے اور لاشوں کو نوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹریسا گریٹ لینڈ سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری کی سیکریٹری اور اس کی عورت ہے، وہ اس کی رازدار ہے۔ گریٹ لینڈ کے فرسٹ سیکریٹری لوتھر کے یہ فارمولا اکریمیا کے ہی کسی خفیہ تنظیم کے آدمی نے دیا تھا۔ اس نے ٹریسا کو اسے پیک کر کے سیڈ کرنے کے لیے کہا تھا، تو ٹریسا نے اسے فارمولے کے بارے میں تفصیلات معلوم کی تو لوتھر نے اسے بتایا کہ یہ انتہائی اہم فارمولا ہے، اسے پاکیشیا سے چوری کیا گیا ہے اور یہ انتہائی جدید ترین میزائل کا فارمولا ہے، اور اس نے اسے گریٹ لینڈ کے اعلیٰ حکام تک پہنچایا ہے۔ ٹریسا کو جوا کھیلنے کی عادت تھی، اس سے وہ اس سلسلے میں زیر زمین گروپ کی کافی سے زیادہ مقروض ہو چکی تھی، اور اس سے رقم کے لیے شدید دباؤ تھا۔ اس سے اس کی نیت بد ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے فارمولے کا یہ حصہ نکالا۔ اسے معلوم تھا کہ رابرٹ کا ایک پاکیشیائی دوست آیا ہوا ہے، وہ اس سے مل چکی تھی، اس سے اسے یقین تھا کہ وہ فارمولے کے عوض اچھی خاصی رقم حاصل کر لے گی۔ لیکن جب وہ فارمولا لے کر آئی تو اعظم نے اسے بتایا کہ اسے ایسے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرے اور رابرٹ کے دباؤ پر اعظم اسے خریدنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے رقم ہماری توقع سے بہت کم دی۔ بہرحال اتنی رقم ٹریسا کو مل گئی جس سے وہ اپنے ادھار اتار کر بھی کچھ دن عیش کر سکتی تھی۔ اس کے بعد اعظم وہ فارمولا لے کر واپس چلا گیا۔ ٹریسا نے ادھار اتارا اور پھر رابرٹ کے ساتھ مل کر اس نے جزیرہ ہوائی میں 1 ماہ تک عیش کرنے کا پروگرام بنایا کہ اچانک رابرٹ بھی غائب ہو گیا اور ٹریسا میں بھی سمجھا کہ شاید وہ اچانک چلے گئے ہیں، لیکن پھر رابرٹ کے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہونے کی خبر ملی۔ وہ گھر چلاتے وقت شدید نشے میں بتایا گیا،
لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے جتنی مرضی آئے شراب پلا دے، اسے کبھی نشہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بلا نوش تھا، تیز سے تیز شراب اس کے لیے پانی کا درجہ رکھتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، خاموش ہو گیا۔ میکارتھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اپنی سیکریٹری سے کہو کہ وہ فرسٹ سیکریٹری لوتھر سے تمہاری بات کرائے۔ تم نے اسے ٹریسا کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہے، کہہ دینا کہ اس نے تمہاری رقم دینی ہے اس لیے تم پوچھ رہے ہو، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا فون اٹھایا اور اسے میکارتھی کے سامنے میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے لاڈر کے ساتھ والا بٹن دبایا اور ریسیور میکارتھی کے کان میں لگا دیا۔ بس دوسری طرف سے اس کے سیکریٹری کی آواز سنائی دی، گریٹ لینڈ سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری لوتھر سے بات کراؤ، میکارتھی نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور صفدر نے ریسیور کریڈلر پر رکھ دیا۔ لوتھر سے تمہارے پہلے سے واقفیت ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے پاس اکثر آیا کرتا ہے، وہ بھی عورتوں کا شکاری ہے، میکارتھی نے جواب دیا۔ تمہیں سارے ہی دوست عورتوں کے شکاری ہیں؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن میکارتھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سنو، اگر تم آرتھر کو یہاں اپنے پاس کسی بھی بہانے سے بلا لو تو تمہیں مزید $1,00,000 مل سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ کیا واقعی تم $1,00,000 اور دو گے؟ میکارتھی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ حکومتوں کے کھیل ہیں، اس لیے اس میں رقم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور تمہیں تو بالکل مفت ہی سب کچھ مل رہا ہے۔ تم نے تو خام خواہ جلدی کر کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لیا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ میکارتھی اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صفدر نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر میکارتھی کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو باس، سیکریٹری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، میکارتھی نے کہا۔ جناب لوتھر صاحب سے بات کریں، سیکریٹری نے کہا۔ ہیلو میکارتھی، میں لوتھر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے۔ لوتھر، میں میکارتھی بول رہا ہوں، وہ ٹریسا کے متعلق معلوم کرنا تھا۔ اس کے ذمہ میری خاصی بڑی رقم ہے اور وہ غائب ہے، میکارتھی نے کہا۔ رقم ٹریسا کے ذمہ؟ تمہاری کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے ادھار رقم لی تھی؟ لوتھر نے لہجے میں کہا۔ اس کے دوست رابرٹ نے رقم لی تھی اور ٹریسا نے اس کی ضمانت دی تھی۔ رقم میرے ایک دوست سے لی گئی تھی، اب وہ تقاضا کر رہا ہے اور رابرٹ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے میں ٹریسا کے بارے میں معلوم کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ اب وہ اپنی ضمانت پوری کرے، میکارتھی نے کہا۔ وہ طویل رخصت پر ہے، 6 ماہ بعد اس کی واپسی ہوگی، اسے 6 ماہ تک تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا، دوسری طرف سے لوتھر نے کہا۔ اوہ، اتنی طویل رخصت کہاں گئی ہے؟ کیا گریٹ لینڈ واپس چلی گئی؟ میکارتھی نے کہا۔ نہیں، اس کا کوئی مالدار چچا جنوبی کرائمیا میں رہتا ہے، وہ بیمار تھا اور اس نے ٹریسا کو ٹیلی گرام دیا تھا۔ ٹریسا فوراً طویل رخصت لے کر چلی گئی ہے، مزید تفصیلات کا مجھے علم نہیں، دوسری طرف سے لوتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلو یہ بات تو ختم ہوئی، اب تم اپنے متعلق بتاؤ، موڈ ہے فوری طور پر عیش کرنے کا؟ میکارتھی نے کہا۔ عیش کرنے کا کیا مطلب؟ لوتھر نے چونک کر پوچھا۔ تمہارے مطلب کی ایک چیز ہے میرے پاس، تھائی لینڈ کی خاص الخاص چیز ہے، بالکل تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن رات کو اس نے آگے چلے جانا ہے، اسے اگر فوری موڈ ہو تو بتا دو، رقم کی فکر مت کرنا، اس کا بندوبست ہو جائے گا، میکارتھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ لوتھر کی یک تک جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں درست کہہ رہا ہوں، تم دیکھو تو خوش ہو جاؤ گے، آخر تم میرے دوست ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں موقع دے دوں، میکارتھی نے کہا۔ گڈ میکارتھی، تم واقعی بہترین دوست ہو، کہاں آنا پڑے گا، جلدی بتاؤ، لوتھر نے کہا۔ وہی کلب میں میرے پاس، تم جانتے تو ہو، میکارتھی نے کہا۔ اوکے، میں بھی اگبی دروازے پر پہنچ رہا ہوں، تم وہاں اطلاع کرا دو، لوتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میکارتھی نے کہا، اور صفدر نے ہاتھ کریڈل پر رکھ دیا اور پھر ریسیور کریڈلر پر رکھ دیا۔ گڈ، تم واقعی کامیاب ترین انسان ہو، صرف باتوں ہی باتوں میں تم نے $2,00,000 کما لیے ہیں، فکر مت کرو، اسے یہاں آنے دو، اس کے بعد $2,00,000 تمہارے ہو جائیں گے، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر کر دیا۔ یہ رقم اٹھا لو، جب لوتھر یہاں پہنچ جائے گا تو 2,00,000 بھی مل جائے گا، لیکن خیال رکھنا اب کسی بدماشی کا سوچنا بھی نہ، ورنہ اس بار قبر میں اتر جاؤ گے، صفدر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اب میں کچھ نہیں کروں گا،
मैकॉर्थी ने जल्दी से मेज पर पड़े हुए नोट समेटते हुए कहा और फिर नोट उठाकर उसने मेज के दराज में डाल दिए और फिर मेज पर पड़े हुए एक इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। ग्रेट लैंड सिफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी लॉथर आ रहा है, इसे मेरे दफ्तर पहुंचा देना, मैकॉर्थी ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम लॉथर के साथ क्या करना चाहते हो? वो सिफारत खाने का आदमी है, लेकिन मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अचानक मैकॉर्थी ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे उसे अब इस बात का ख्याल आया हो। तुम फिक्र ना करो, हम इसे सिर्फ ट्रेसा के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं और बस। जब वो यहाँ आए तो तुम इससे कह सकते हो कि हमने तुम्हें गन पॉइंट पर इसे यहाँ बुलवाने पर मजबूर किया था, सफदर ने कहा। ओह, फिर ऐसा करो कि अगबी कमरे में चलो, मैं दरवाजा खोल दूंगा तो मेरा कोट पहले की तरह कर देना ताकि जब वो आए तो उसे शक ना पड़े, मैकॉर्थी ने जल्दी से कहा। वो कमरा भी साउंड प्रूफ है? सफदर ने पूछा। हाँ, वो मेरा खास कमरा है, आओ, मैकॉर्थी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों बाद वो एक रेस्ट रूम के अंदर में सजे हुए साउंड प्रूफ कमरे में पहुंच गए। मैकॉर्थी ने उसका खुफिया दरवाजा खोल दिया और फिर सफदर के कहने पर गर्दन से उसका कोट दोबारा अगली तरफ से नीचे कर दिया और इसे एक तरफ सोफे पर बिठा दिया, जबकि वो दोनों हाथों में मशीन पिस्टल उठाए एक बार फिर दरवाजे के दोनों साइडों में खड़े हो गए। खाबर और सफदर दोनों मैकॉर्थी के साउंड प्रूफ दफ्तर के अगबी दरवाजे के दोनों अतराफ हाथों में मशीन पिस्टल पकड़े ग्रेट लैंड सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी लॉथर के इंतजार में खड़े हुए थे। मैकॉर्थी कमरे के दरमियानी सोफे पर बैठा हुआ था। उसका कोट उसकी पूंछ से नीचे गिरा दिया गया था ताकि लॉथर ये समझे कि मैकॉर्थी ने मजबूर होकर उसे फोन किया था। क्या वो यहाँ अकेला आएगा या तुम्हारा आदमी उसे साथ लेकर आएगा? सफदर ने पूछा। वो अक्सर आता रहता है, उसे रास्ता मालूम है, वो अकेला ही आता है, मैकॉर्थी ने जवाब दिया और सफदर ने अस्पात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20-25 मिनट के इंतजार के बाद दूसरी तरफ कदमों की आवाज उभरी और सफदर और खावर दोनों चौकन्ना हो गए। सफदर ने खावर को सर से मखसूस इशारा किया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और दरमियाने जिस्म का आदमी अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया कि खावर इस पर झपट पड़ा, जबकि सफदर ने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे लम्हे कमरा आने वाले की चीख से गूंज उठा और खावर के सीने से लगा। इस तरह फड़क रहा था जैसे उसके जिस्म में से लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट मुसलसल दौड़ रहा हो और चंद लम्हों बाद ही उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और वह बेहोश हो गया था। खावर ने उसे एक तरफ पड़े सोफे में धकेल दिया। हैरत अंगेज, तुम लोग वाकई हैरत अंगेज ताहिरों के माहिर हो, सोफे पर बैठे हुए मैकॉर्थी ने कहा। सफदर और खावर दोनों मुस्कुरा दिए। यहाँ कोई रस्सी वगैरह है? सफदर ने मैकॉर्थी से पूछा। हाँ, सामने वाली अलमारी खोलो, उसके निचले खाने में नायलॉन की रस्सी का बंडल मौजूद है, मैकॉर्थी ने कहा और खावर तेजी से इस अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो मुड़ा तो उसके हाथों में रस्सी का बंडल मौजूद था। उसने सोफे पर बेहोश पड़े हुए लाथर के दोनों हाथ अकब में करके बांधे और फिर बकाया रस्सी से उसने उनके दोनों घुटनों में जोड़कर बांध दिए। अब उसे होश में ले आओ, सफदर ने कहा और खावर ने एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर सर को मखसूस अंदाज में झटका देकर घुमाया और फिर दोनों हाथ हटाकर उसने उसकी नाक और मुंह पर रख दिए। चंद लम्हों बाद ही लॉथर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो खावर पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद लॉथर की आंखें एक झटके से खुली और उसके मुंह से कराह निकली तो खावर ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे सीधा करके बिठा दिया। क्या हो रहा है ये? लॉथर ने पूरी तरह होश में आते ही इधर उधर हैरत से देखते हुए कहा और उसकी नजरें सफदर और खावर से घूमकर जब सोफे पर बैठे हुए मैकॉर्थी पर पड़ी तो वो हैरत से चौंक पड़ा। सफदर और खावर दोनों ने उसी दौरान जेबों से मशीने पिस्तौल निकाल लिए थे। ये क्या है? ये क्या किया है तुमने? कौन है ये दोनों? लॉथर ने इस बार कुसीले लहजे में कहा। मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर और बेबस हो चुका हूँ लॉथर। देखो, मैं हरकत भी नहीं कर सकता और इन दोनों ने गन पॉइंट पर मुझसे ये सारा कुछ कराया है, मैकॉर्थी ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम्हारा नाम लॉथर है और तुम ग्रेट लैंड सिफारत खाने में फर्स्ट सेक्रेटरी हो और ट्रेसा तुम्हारी सेक्रेटरी थी, सफदर ने लॉथर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लॉथर ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा।
लेकिन दूसरे लम्हे सफदर का हाथ घुमा और मशीन पिस्टल का दस्ता लॉथर के जबड़े पर पड़ा तो लॉथर की हलक से जोरदार चीख निकल गई। होश में रहकर बात करो वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, सफदर ने गड़ाते हुए कहा। तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? इस बार लॉथर ने अटक अटक कर कहा। उसके लहजे में खौफ का अंसर मौजूद था। कहाँ है ट्रेसा, बोलो, दुरुस्त जवाब दो, सफदर ने इसी तरह गड़ाते हुए लहजे में कहा। वो छुट्टी लेकर, लॉथर ने कहना चाहता ही था कि सफदर का हाथ एक बार फिर घुमा और मशीन पिस्टल के दस्ते की ज़रब एक बार फिर लॉथर के जबड़े पर पड़ी और कमरा एक बार फिर लॉथर की चीख से गूंज उठा। उसका जिस्म बुरी तरह फड़क रहा था, जबड़ा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। उसके नाक और मुंह से खून की लकीरें बाहर बहने लगी थी। सच बताओ, कहाँ है वो? सफदर का लहजा और सर्द हो गया। उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर बाहर निकाल लिया। सच बताओ लॉथर, सच बताओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, सफदर ने खंजर की नोक उसकी दाईं आंख के नीचे रखते हुए गड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में वाकई बेपनाह सफाकी उभर आई थी। लॉथर ने खौफ के मारे बुरी तरह हकलाते हुए कहा। एक ही बार में आंख निकाल दूंगा, समझे? ये मुंह बंद करो और सच बताओ कि ट्रेसा कहाँ है, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। वो ग्रेट लैंड में है, उसे हुकूमत ने वापस बुला लिया है। लॉथर आखिरकार सच बोल पड़ा। वो फार्मूला जो तुम्हें मिला था और तुमने ट्रेसा को पैक करने के लिए दिया था, वो फार्मूला कहाँ है? सफदर ने पूछा तो लॉथर बेइख्तियार चूक पड़ा। ओह, तुम तो फार्मूले के लिए आए हो, मगर तुम तो मकामी आदमी हो, लॉथर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो पूछा गया है उसका जवाब दो, सफदर ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसका हाथ तेजी से घुमा और कमरा लॉथर के हलक से निकलने वाली कुर्बनाक चीख से गूंज उठा। सफदर ने एक ही बार में उसका कान आधे से ज्यादा काट डाला था। ये सिर्फ कौशन है, समझे? इस बार फजूल बात की तो आंख में खंजर पड़ेगा। बोलो, कहाँ है वो फार्मूला? सफदर ने गड़ाते हुए कहा। वो फार्मूला ट्रेसा ने चुरा लिया था और फिर अपने दोस्त रॉबर्ट को दे दिया। इस रॉबर्ट ने उसे एक पाकिस्तानी को फरोख्त कर दिया और इस पाकिस्तानी ने उसे हुकूमत पाकिस्तान को फरोख्त कर दिया। इसे रॉबर्ट को हलाक कर दिया गया है और ट्रेसा को वापस बुलवा लिया गया है। इसका कोर्ट मार्शल होगा और इसे सजा मिलेगी, लॉथर ने तेज तेज लहजे में कहा। वो फार्मूला अधूरा है, इसका बाकी हिस्सा कहाँ है? उसका जवाब दो, सफदर ने उसी लहजे में बात करते हुए कहा। वो तमाम फार्मूला ले गई थी, लॉथर ने कहा, लेकिन इसके साथ ही उसके हलक से इस कदर जोरदार चीख निकली कि कमरा उसकी चीख से गूंज उठा। इस बार सफदर ने वाकई खंजर की नोक उसकी दाईं आंख में घोंप दी थी और फिर लॉथर एक बार चीख मारकर बेहोश हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे सफदर ने उसके चेहरों पर थप्पड़ की बारिश कर दी। तीसरे चौथे थप्पड़ पर लॉथर के एक बार झटके से होश में आ गया और उसके हलक से एक बार फिर चीखें निकलने लगी। बोलो, कहाँ है वो बाकी फार्मूला, वरना इस बार दूसरी आंख में निकाल दूंगा। सफदर का लहजा इस कदर सर्द था कि दूर बैठे हुए मैकार्थी का जिस्म बेइख्तियार कांपने लग गया। वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया था, सील करके सिफारती बैग में। आखिरकार लॉथर बोल पड़ा। वो जिस अंदाज और लहजे में बोल रहा था, इससे भी जाहिर होता था कि वो सच बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त कैसे कोई चीज भेजी जा सकती है? इनके किसी सेक्रेटरी वगैरह को भेजा गया होगा, सफदर ने इसी तरह गिराते हुए कहा। इसी वक्त उसके चेहरे के तासुरात से झलकने वाली सफाकी और लहजे की काट देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्र इंसानों को खंजर से ज़िबा करने में गुजरी थी, जैसे वो फितरी तौर पर इंसानी तशद्दुद पसंद हो, जैसे उसे गैर इंसानी अंदाज में तशद्दुद करके बेपनाह लुत्फ हासिल होता हो। मैं सच कह रहा हूँ, यही हदायत थी और हयादात भी प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त फोन पर दी थी। इस रोज सफारती बैग को वसूल भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया था और फार्मूले का पैकेट निकाल लेने के बाद सिफारत खाने से मुतल्लिका सेक्रेटरी को भिजवाया गया था, लॉथर के जवाब देते हुए कहा। और सफदर ने बेइख्तियार तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि फार्मूला को महफूज रखने के लिए सारा खेल खेला गया है। जाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर आम आदमी न था कि कोई शख्स उसके गर्दन पर खंजर रखकर उससे मालूमात हासिल कर लेता। इस तरह उन्होंने मालूमात हासिल करने का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था। फार्मूला किसने दिया था तुम्हें? सफदर ने दूसरे पहलू पर बात करते हुए कहा। G3 ने भेजा था। इस बार लॉथर ने सीधा सा जवाब दिया था। G3 वो कौन है?
صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ڈی لیگ ایجنٹ تنظیم ہے جو خفیہ ہے اور خفیہ رہ کر کام کرتی ہے، لوتھر نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ پوری تفصیل بتاؤ، صفدر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی اس بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ G3 ایکڈیمیا کی ایک خفیہ تنظیم ہے، وہ صرف ڈیلنگ کا کام کرتی ہے اور صرف حکومتوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کا خاص فون نمبر ہے اور خاص کوڈ ہوتا ہے۔ جب ان فون نمبر پر بات کی جائے اور کوڈ دہرایا جائے تو کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن G3 اس فون کرنے والے کے متعلق مکمل انکوائری کرتی ہے۔ جب اسے تسلی ہو جائے کہ فون کرنے والا واقعی اس خاص کوڈ کا حامل ہے اور ان کا ایجنٹ ہے تو پھر وہ خود فون کرتے ہیں اور کام لیتے ہیں، لیکن کام وہ خود نہیں کرتے بلکہ اپنے کلائنٹ کی ہدایات پر کسی خاص تنظیم سے کام کراتے ہیں۔ لیکن اس تنظیم کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کام G3 کو کس نے دیا ہے۔ وہ کام کرتے ہیں اور G3 انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اعلیٰ حکام کی ہدایات پر رابرٹ کا ایکسیڈنٹ میں ہلاک کر دیا گیا اور ٹریسا کو گریٹ لینڈ بھجوا دیا گیا جو کہ گریٹ لینڈ کی شہری ہے، اس لیے وہاں کے قانون کے مطابق اس پر مقدمہ چلے گا اور پھر اسے سزا دی جائے گی، لوتھر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں G3 کا کچھ اتا پتہ بتا دو ہمیں، صفدر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے ہی کیا، پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس کا خفیہ رہنا ہی اس کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ جب بھی کسی کو اپنے آپ کو خفیہ رکھنا ہوتا ہے وہ G3 کی خدمات حاصل کر لیتا ہے۔ اگر G3 کا کسی کو علم ہو جائے تو G3 کو کون بزنس دے گا؟ لوتھر نے جواب دیا۔ اب وہ ذہنی طور پر پوری طرح سمجھ چکا تھا اور شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اگر اس نے مزید کچھ بتانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تو واقعی اس کا انجام عبرتناک ہوگا، اس لیے وہ پوری روانی سے سب کچھ بتائے چلے جا رہا تھا۔ گریٹ لینڈ میں کون سا ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو 3G کے بارے میں جانتا ہو؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ایسی باتیں مجھے کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ لوتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور صفدر سمجھ گیا کہ لوتھر درست کہہ رہا ہے۔ اس نے خنجر جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے مشین پستل نکال لیا۔ مسٹر لوتھر، تم نے میرے ملک کے اہم فارمولے کی چوری کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، صفدر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ لوتھر زبان کھولتا صفدر نے ٹریگر دبایا اور لوتھر کی کھوپڑی ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب تم بتاؤ میکارتھی، تم یہاں کے رہنے والے ہو، یہ G3 کون ہے؟ اس کا کوئی کلیو بتاؤ ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا، صفدر نے مشین پسٹل کا رخ میکارتھی کی طرف کرتے ہوئے کہا، جو صفدر کا رخ بدلنے اور اس کی بات سننے ہی بری طرح چونک پڑا۔ وہ شاید اب تک اس لیے مطمئن بیٹھا تھا کہ یہ سب کچھ صرف لوتھر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ نہیں۔ ممم، میں کیا بتاؤں، میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا ہے، تم مجھے مت کچھ کہو، میں تو تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے، میکارتھی نے بری طرح گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی ایسا کلیو بتاؤ، کوئی ایسا آدمی جو G3 کے بارے میں جانتا ہو۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہیں اپنی بات ثابت بھی کرنی پڑے گی، صفدر نے اس طرح خشک لہجے میں کہا۔ میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو یہ پہلی بار سنا ہے نام، لوتھر نے اور زیادہ بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر سوری میکارتھی، ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر اپنے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر ٹریگر پر حرکت آئی اور کئی گولیاں میکارتھی کے دل میں ترازو ہو گئیں۔ اب یہاں سے نکل چلیں، صفدر نے جلدی سے پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے غور سے کہا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جو دفتر کی طرف سے تھا۔ آرگن گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کا سب سے معروف اور سب سے مہنگا کلب سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آرگن میں صرف گریٹ لینڈ کے اعلیٰ ترین آفیسرز اور انتہائی خوشحال افراد کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ آرگن میں ایک خصوصیت اور بھی تھی کہ یہاں کسی قسم کا کوئی کارڈ سسٹم نہ تھا، بلکہ مین گیٹ کے باہر موجود دربان ہر ممبر کو ذاتی طور پر جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس مین گیٹ کے بعد ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جس میں صرف ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوا نظر آتا تھا، اور ممبر کو انتظامیہ کی طرف سے ہر ہفتے ایک خصوصی کوڈ دیا جاتا تھا جس کا علم کسی دوسرے ممبر کو نہ ہوتا تھا۔ وہ ممبر اس مائک پر اپنا کوڈ دہراتا تو دروازہ کھلتا اور اس کے ساتھ ہی مین گیٹ کے باہر جلتا ہوا سرخ بلب بھی بجھ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک راہداری میں کوئی نہ ہوتا مین گیٹ کے باہر سرخ رنگ کا بلب چلتا رہتا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہ تھی، اور ساری پابندیاں اور سختی صرف اس لیے تھی کہ کوئی غیر ممبر کسی طرح آرگن میں داخل نہ ہو سکے، اور اندر پہنچ جانے کے بعد ہر ممبر آزاد تھا، مکمل آزاد، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ بولے۔
کسی پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہ تھا اور نہ ہی باہر کی دنیا کو اس کی حرکات و سکنات یا گفتگو کا علم ہو سکتا تھا۔ وہاں سیلف سروس تھی، ویٹر وغیرہ نام کی مخلوق وہاں ہوتی ہی نہ تھی۔ بے شمار کمرے تھے جو ہر ممبر کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی ممبر دروازے کے اندر جا کر اسے بند کر دیتا تو کمرے کے باہر کنڈی لگا دی جاتی۔ اس طرح اس کمرے کو مصروف سمجھ لیا جاتا۔ ڈائننگ ہال تھا جہاں کھانے کے وقت تازہ کھانا موجود رہتا تھا، جو چاہے لے لو، جتنا چاہے لے لو، کوئی ہاتھ روکنے والا نہ تھا، نہ کسی قسم کی ادائیگی اور نہ کسی قسم کی پابندی۔ وہاں کی حالت یہ تھی کہ چاہے ممبر پورے کلب میں قطعی اریاں ہو کر پھرتا رہے، کوئی دوسرا مائنڈ بھی نہ کرتا تھا اور نہ ٹوکتا تھا۔ ممبرز کی تعداد محدود تھی اور اس میں آدھی سے زیادہ عورتیں تھیں، لیکن ارکان کا ایک خاص اصول یہ تھا کہ مرد ہو یا عورت، وہ صرف انفرادی طور پر ممبر ہو سکتا تھا۔ اس کے کسی عزیز یا رشتہ دار کو کسی صورت بھی ممبر نہ بنایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ ہوتا تھا، سب دوست ہوتے تھے اور سبھی ایک دوسرے کی پرواہ داری بھی کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ارکان ایک ایسا حمام تھا جس میں محاورتاً سبھی ننگے ہوتے تھے۔ ارکان کا ممبر بننے کی انتہائی کڑی شرائط تھی۔ ممبر کا انتہائی ٹاپ رینک سروس آفیسر ہونا یا بے پناہ دولت مند ہونا، بس یہی دو شرائط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارکان میں یا تو سرکاری افسر آتے تھے جن میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی، یا پھر لارڈ بہت بڑے بڑے صنعت کار اور تاجر ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ آرگنز کہلاتے تھے اور آرکنز کو ایک طبقہ سمجھا جاتا تھا اور ایک دوسرے کا جائز ناجائز ہر قسم کا کام کرنا ہر آرکن کے لیے فرض سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں بڑے بڑے سودے ہو جایا کرتے تھے، ٹھیکے، پرمٹ، ترقیاں، تبادلے، سب کچھ یہاں آسانی سے ہو جایا کرتا تھا۔ پھر وہ کام جو کروڑوں روپے دے کر بھی نہ ہو سکتا تھا، آرکن میں مفت ہو جایا کرتا تھا۔ چانچہ آرکن کا ممبر بننا سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھا جاتا تھا۔ آرکن میں ہر سیچرڈے کی رات کو خصوص جشن کا سا ماہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہر ممبر لازمی سیچرڈے کی رات کو کلب آتا تھا اور پھر وہاں ہر وہ کام ہوتا تھا جسے شاید آزاد سے آزاد معاشرے میں بھی ناممکن سا سمجھا جائے۔ اس وقت بھی آرکن کے مین گیٹ کے پارکنگ میں کار کا رش تھا، کیونکہ یہ سیچرڈے کی شام تھی۔ زیادہ تر رش پارکنگ میں ہی رہتا تھا، کیونکہ جہاں سے مین گیٹ پر جلنے والی لائٹ صرف نظر آتی تھی، اسے لوگ باری باری مین گیٹ کی طرف جاتے رہتے تھے۔ اس وقت کی بھی پارکنگ میں تقریباً 40 مرد اور 30 کے قریب نوجوان اور خوبصورت عورتیں موجود تھیں۔ ان سب کی نظریں مین گیٹ کی طرف اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے وہ جنت کا دروازہ ہو اور اس دروازے سے گزر کر جنت میں جانے کا اشتیاق پارکنگ میں موجود ہر کسی کو نظر آتا تھا۔ اسی لمحے نئے ماڈل کی نیلے رنگ کی بنیٹلے کار پاؤنڈ گیٹ سے مڑ کر پارکنگ کی طرف آتی دکھائی دی۔ بنیٹلے کمپنی کا یہ ماڈل خصوصی تھا اور ایسا ماڈل صرف انتہائی دولت مند افراد یا بزنس یا بڑے بڑے لارڈ کے پاس ہی خرید سکتے تھے، ایسے لوگ جو عمرہ کے لیے بھی قابل رشک حیثیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بنیٹلے نے یہ ایک خصوصی ماڈل کو دیکھتے ہی پارکنگ میں موجود سب افراد کی نظریں کار کی طرف گھوم گئی تھیں۔ یہ نظریں رینگتی ہوتی آہستہ آہستہ پارک کے ایک خالی حصے کی طرف چلی گئیں۔ دروازہ کھلتے ہی دو لمبے تڑنگے اور انتہائی مخصوص جسم کے آدمی نیچے اترے۔ دونوں اپنی وجاہت اور انتہائی قیمتی لباس سے پرنس ہی لگ رہے تھے۔ پارکنگ میں موجود افراد حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ دونوں شکلیں ہی ان کے لیے اجنبی تھیں۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی لمحے وہ انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ ہیلو ڈیئر، میرا نام جولین ہے، ایک لڑکی نے قریب جا کر میٹھے سے انداز میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلو ڈیئر، میرا نام جینی ہے، دوسری نے بھی کہا۔ تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کے نام یہ نہ بھی ہوتے تو اس سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑ جاتا؟ ان میں سے ایک نے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا خاموش کھڑا رہا۔ دونوں لڑکیاں یہ خلاف توقع جواب سن کر بے اختیار ٹھٹک گئیں۔ ان کے کھلے ہوئے چہروں پر یک لخت انتہائی ناگواری کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیا آپ آرکنز ہیں؟ جینی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ اس آدمی نے پہلے سے زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ نان سینس، ڈھم فول، لڑکیوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ان کے چہرے غصے اور خفت سے بگڑ گئے تھے۔ اس آدمی نے ہنکارا بھرا اور ایک بار پھر وہ دونوں آگے کی طرف بڑھ گئے۔ پارکنگ میں موجود ہر شخص کے چہرے پر ان دونوں کے لیے نفرت کے تاثرات نمودار ہو گئے، لیکن وہ سب خاموش رہے۔
کیونکہ یہاں کا اصول یہی تھا کہ کسی کے معاملے میں قطعی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ تم نے کچھ زیادہ سختی نہیں کر دی کیپٹن؟ اچانک دوسرے آدمی نے آہستہ سے کہا۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے جو خامخواہ گلے کا ہار بننا چاہیں، اور اگر میں سختی نہ کرتا تو یہ بھی ہم سے گوند کی طرح چپک جاتی اور پھر انہیں جھٹکنا مشکل ہو جاتا۔ اس بار اس آدمی نے بھی کمپلین کیا تھا، نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں بتایا تو یہی گیا تھا کہ آرکن کا ماحول مادر پدر آزاد ہے۔ دوسرے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہوگا، ہمیں ماحول سے کیا لینا دینا ہے، ہم نے تو اس چیف سیکریٹری کی گردن پکڑنی ہے اور بس، پہلے نے کہا اور دوسرے نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ عمران ہوتا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا، دوسرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی ہوتا نعمانی جو اب ہوا ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہوتا۔ لڑکیوں کو دیکھ کر وہ خود ہی بھاگ جاتی۔ اس بار کیپٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیپٹن شکیل اور نعمانی تھے جنہیں چیف نے یہ ہدایات دے کر گریٹ لینڈ بھیجا تھا کہ وہ یہاں اس کے باقی حصے کی کھوج لگائیں، کیونکہ چیف کا خیال تھا کہ اس کے پس منظر میں بہرحال کسی نہ کسی انداز میں گریٹ لینڈ ملوث ہے، اور کیپٹن شکیل اور نعمانی دونوں 3 روز سے گریٹ لینڈ آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں باوجود کوشش کے انہیں کوئی ایسا کلیو نہ مل سکا جو ان کے کام آئے اور ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ آخرکار انہیں بہت بھاگ دوڑ کے بعد اتنا معلوم ہوا کہ ایسے کاموں میں کسی نہ کسی طور پر چیف سیکریٹری بہرحال ملوث ہوتا ہے، لیکن چیف سیکریٹری حکومت کا اتنا بڑا عہدہ تھا کہ اس تک کسی صورت بھی نہ پہنچا جا سکتا تھا، اور نہ پبلک مقامات پر آتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کلب کا ممبر تھا۔ البتہ انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ چیف سیکریٹری کا پرسنل آفس، جس کا نام راجر تھا، وہ چیف سیکریٹری کا رازدار تھا، اور وہ یہاں کے ایک مقامی کلب آرکن کا رکن ہے اور ہر سیچرڈے کی شام کو لازماً وہاں جاتا ہے، اور وہاں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ لیکن آرکن کے بارے میں انہیں جو تفصیلات ملی وہ انہیں حوصلہ شکن تھیں۔ وہ کسی صورت نہ اس کلب میں داخل ہو سکتے تھے اور نہ ان کی ممبرشپ حاصل کر سکتے تھے۔ چاچا کیپٹن شکیل نے اس صورتحال میں پاکیشیا چیف کو مطلع کیا تو چیف نے انہیں ایک خصوصی فونڈ ایجنٹ برگر سے ملنے کا کہا، جو ایک انٹرنیشنل تجارتی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ چاچا وہ برگر سے جا کر ملے۔ چیف نے اسے بریف کر دیا تھا۔ برگر سے واقعی کام کر دکھایا اور کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد آخرکار اس نے انہیں ممبرشپ کوڈ مہیا کر دیے اور تام طریقہ کار بھی بتا دیا۔ اس نے بنیلٹے کار کا یہ خصوصی ماڈل بھی انہیں مہیا کر دیا تھا، لیکن وہ خود کسی صورت بھی سامنے نہ آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ دونوں میک اپ کر کے اس وقت بنیلٹے کار میں ہی آرکن کے پارکنگ میں پہنچے تھے۔ چونکہ اس کا مرکز آرکن میں جا کر تفریح کرنا نہ تھا، وہ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، اس لیے کیپٹن شکیل نے دونوں لڑکیوں سے انتہائی خشک بلکہ کسی حد تک غیر اخلاقی رویہ اپنا لیا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں مین گیٹ کے سامنے پہنچے۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے دونوں دربان ان دونوں کو دیکھ کر بے حد چونک پڑے۔ آپ تو ممبرز نہیں ہیں جناب، ان میں سے ایک دربان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس کارڈ پہنچ چکے ہیں، چیک کرو، کیپٹن شکیل نے اسی طرح خشک لہجے میں کہا، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ جو نئے ممبرز بنتے ہیں پہلی بار ان کے کارڈوں پر ان کی تفصیل شدہ تصویریں موجود رہتی ہیں اور کارڈ دربان کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں اور انہیں یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں، یس سر، دربان نے کہا۔ وہ دوسرے لمحے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 کارڈ نکال کر اس نے ان پر موجود تصویروں کا کیپٹن شکیل اور نعمانی سے اس طرح موازنہ کرنا شروع کر دیا جیسے اس کی خواہش ہو کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی فرق بہرحال ڈھونڈ ہی نکالیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جا سکتے ہیں، دربان نے چند لمحوں بعد طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کارڈ جیب میں ڈال کر دربان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، کیونکہ اسی لمحے اوپر موجود لائٹ آف ہوتی تھی، اور وہ دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے مین گیٹ سے گزر کر راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری کے اختتام پر موجود دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئے اور پھر کیپٹن شکیل نے مخصوص کو دہرایا اور پھر نعمانی نے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو خالی تھا۔ ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو وہ آگے بڑھے اور پھر کمرے کے سامنے والی دیوار میں موجود دروازہ کھول کر وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہاں موسیقی کا بے پناہ شور تھا، ایسا شور جسے ہزاروں روحیں مل کر چیخ رہی ہوں، لیکن دوسرے لمحے وہ دونوں اس طرح ٹھٹک کر رہ گئے جیسے ان کے جسموں سے اچانک روح نکل گئی ہو۔ اس ہال میں 10 کے قریب نوجوان مرد اور عورتیں اس خوفناک موسیقی پر انتہائی وحشت بھرے انداز میں ناچ رہے تھے۔
لیکن ان افراد کے لباس اور ان کی حرکات ایسی تھیں کہ ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمانے با قبل میں آ گئے ہوں، جب انسان کسی تہذیب، کسی اخلاق، کسی ضابطے سے روشناس ہی نہ ہوئے تھے۔ لا حول ولا قوت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک کیپٹن شکیل کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہاں یہی تو ہوتا ہے، آؤ آگے چلیں۔ نعمانی طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے دونوں کاندھے جھٹکے جیسے بڑی مجبوری کے عالم میں یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ بہرحال وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے تمام ہالز میں گھومے، لیکن راجر کے حلیے کا آدمی انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ ایسے انسانی سوز مناظر دیکھے جس کا شاید وہ کبھی بھی تصور نہ کر سکتے تھے۔ یہ کلب اس دنیا کا ہی نہ لگتا تھا۔ یہ تو مکمل طور پر شیطان کا کارخانہ ہے، جی چاہتا ہے کہ بم مار کر ساری عمارت کو ہی اڑا دوں۔ کیپٹن شکیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں جی، تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس راجر کو تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کمرے میں گھسا ہوا ہو۔ اب کیسے اسے تلاش کریں؟ نہ تو کوئی ویٹر ہے، نہ کوئی سپروائزر۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کرسیوں پر ان دونوں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک پختہ عمر کی عورت جھومتی جھومتی ان کے قریب پہنچ گئی۔ جسم پر لباس نام کی چند دھجیاں نظر آ رہی تھیں، چہرہ سرخ تھا اور نشے میں موجھل۔ تم نئے ہو؟ اوہ کس قدر کڑیل نوجوان ہو! آؤ میرے ساتھ رقص کریں۔ آؤ آؤ دونوں آ جاؤ، ادھر میرا خصوصی کمرہ ہے۔ عورت نے قریب آ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا جو نشے میں چور لہجے میں کہا، ایک شرط پر تمہارے ساتھ جائیں گے لیڈی بارکنس، کہ تم سیکرٹری کے پرسنل آفیسر راجر کو اس کمرے میں لے آؤ۔ وہ راجر، وہ بندر کی شکل والا، وہ احمق، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ پڑا ہوگا اپنے کمرے میں سوزن کو لیے۔ وہ تو یہاں سوزن کے لیے ہی آتا ہے اور کتے کی طرح اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہتا ہے۔ سوزن بھی بڑی کاریاں ہے، وہ بھی اسی وقت ہی لفٹ کراتی ہے جب اس سے کوئی بڑا کام کرانا ہو، ورنہ عام طور پر دھتکار دیتی ہے، اور وہ بندر سوجے ہوئے منہ کے ساتھ بس کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میں نے اسے آج دیکھا ہے، سوزن کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہے، چھوڑو اسے، میرے ساتھ آؤ ڈیئر۔ لیڈی بارکنس بری نہیں ہے، جوان ہے، دیکھو مجھے کیسی ہوں میں، آؤ میرے ساتھ۔ ہمیں فوراً اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ تمہاری جوانی کسی اور کے حصے میں آ جائے۔ آؤ، اس عورت نے کہا۔ آؤ چلیں، نمائن جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ ان کے لیے بہترین کلیو تھا کہ راجر کا کمرہ اس لیڈی کے کمرے کے ساتھ تھا، اور اس لیڈی کے ساتھ گئے بغیر وہ اس کمرے تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، اور دوسرے لمحے لیڈی بارکنسکی نے تیزی سے غوطہ لگایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، لیڈی بارکنس ان دونوں کے درمیان آ گئی، اور اس نے اپنا ایک بازو کیپٹن شکیل کے بازو میں اور دوسرا نعمانی کے بازو میں ڈال دیا۔ ہاں ہاں دیکھا لیڈی بارکنس کی قسمت، ہاں ہاں، لیڈی بارکنس نے بڑے مسرت بھرے انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر اچھل کر منہ کے بل فرش پر گری اور اس کی چیخ نکل گئی۔ نعمانی اور کیپٹن شکیل دونوں نے ہی بیک وقت اپنے بازو اس طرح جھٹکے جیسے ان کے بازو میں کوئی انتہائی امیز چیز آ گئی ہو، اور جو ان کے بازو جھٹکنے کا ہی نتیجہ تھا کہ لیڈی بارکنس بے اختیار آگے کی طرف دوڑتی چلی گئی اور پھر اچھل کر منہ کے بل نیچے گر پڑی۔ دوسرے لمحے وہ تڑپ کر اٹھی اور پھر اس نے بے تحاشا گالیوں کی بوچھار شروع ہو گئی، لیکن وہاں موجود کسی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ لیڈی بارکنس باری باری اکٹھے نہیں، نعمان نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اوہو اچھا تو یہ بات ہے، اوہو مردوں کی فطرت، اچھا ٹھیک ہے آؤ۔ لیڈی بارکنس نعمانی کی بات سنتے ہی غصہ وغیرہ بھول گئی اور وہ نعمانی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ ابھی نہیں، ورنہ میرا ساتھی غصہ کھا جائے گا، اسے کمرے کی باقاعدہ قرعہ اندازی کی جائے گی۔ ہم دونوں میں سے کون خوش قسمت ہے جسے پہلے لیڈی بارکنس کی کمپنی ملے گی؟ نعمانی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اوہو ویری گڈ، قرعہ اندازی، اوہ لیڈی بارکنس کے لیے واہ، لطف آیا۔ اس کا مطلب ہے ابھی لیڈی بارکنس جوان ہے، ابھی اس کی کمپنی کے لیے مردوں میں قرعہ اندازی ہوتی ہے۔ لیڈی بارکنس کا چہرہ مسرت کی شدت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا، اور پھر وہ ان دونوں کو ساتھ لیے مختلف راہداریوں میں گھومتی ہوئی ایک بڑی راہداری میں پہنچ گئی جس میں 10 کمرے کے علاوہ بھی کمرے تھے۔ یہ اسپیشل رومز ہیں، یہ اسپیشل رومز کا نام مستقل بک ہے، اور لیڈی بارکنس بھی اسپیشل ممبر ہے، لیڈی بارکنس نے کہا، آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان میں سے 4 کمروں کے دروازے باہر لائٹس چل رہی ہیں۔ لیڈی بارکنس ایک روم کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ ہے کمرہ اس بندر راجر کا،
دیکھا لائٹ جل رہی ہے، وہ اندر سوزن کے ساتھ ہے۔ لیڈی بارکنز نے ساتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہینڈل دبا کر دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا اندر چٹک کی آواز سنائی دی اور کمرہ روشن ہو گیا اور لیڈی بارکنز کمرے میں داخل ہو گئی۔ پہلے کون کمپنی کرے گا؟ لیڈی بارکنز نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا نام نکلا ہے قراندازی میں، نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا کیا مطلب؟ میرا نام کیا مطلب؟ لیڈی بارکنز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے نعمانی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا حق لیڈی بارکنز کی کن پٹی پر اس طرح پڑی کہ لیڈی بارکنز بے اختیار چیختی ہوئی اچھل کر 2 فٹ دور فرش پر ایک دھماکے سے جا گری۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل کی لات گھمی اور فرش پر گر کر اٹھی ہوئی لیڈی بارکنز ایک جھٹکے سے ساکت ہو گئی۔ ہوں شیطان کی اولاد، نونسنس، کیپٹن شکیل نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ اس راجر کا پتہ لگ گیا، ورنہ اسے ہم کہاں ڈھونڈتے پھرتے۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر قالین پر بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی بارکنز کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر اچھال دیا اور ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھا کر اس نے اس پر ڈال دیا تاکہ اگر کوئی اچانک اندر آ بھی جائے تب بھی اسے بیڈ پر پڑی ہوئی لیڈی بارکنز نظر نہ آئے۔ گو لیڈی بارکنز نے یہی بتایا تھا کہ جب تک باہر لائٹ جلتی رہتی ہے کوئی اندر نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی محتاط رہنا چاہتے تھے۔ آؤ اب اس راجر سے بات چیت ہو جائے، کیپٹن شکیل نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں دروازے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو چٹک کی آواز کے ساتھ اس بار روشنی ہو گئی تھی، لیکن پھر دروازہ بند کرتے ہی تیز روشنی بجھ گئی، البتہ باہر والی سرخ لائٹ جل رہی تھی۔ شاید اس کے اندر کوئی بٹن تھا جو اس لیڈی بارکنز نے دروازہ بند کرتے وقت آن کر دیا تھا۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ کیپٹن شکیل اور نعمانی نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے بند دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور ساتھ ہی اندر روشنی ہوتی چلی گئی اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ کون ہے؟ اچانک اندر سے 2 چٹکتی ہوئی حیرت بھری آوازیں سنائی دی، لیکن نعمانی نے فوراً ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا اور تیز روشنی بجھ گئی، البتہ نیلی لائٹ بس دستور جل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اچانک بیڈ پر لیٹے ہوئے ایک مرد نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا تھا۔ نعمانی نے ایک جھٹکے میں بیڈ کی سائڈ پر پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور اس آدمی کے ساتھ لپٹی ہوئی عورت پر پھینک دیا جو حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی کپڑے پہن لو مسٹر راجر، ہم نے بھی تم سے ضروری باتیں کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ لیکن تم ہو کون اور کیوں اندر آئے ہو؟ راجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل پڑا لڑکی پر جا کر اور لڑکی کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ کیپٹن شکیل کا زوردار تھپڑ راجر کے چہرے پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں لباس پہنو، جلدی کرو ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا، کیپٹن شکیل نے راجر کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے قالین پر اچھالتے ہوئے کہا۔ اچھا مت مارا، اچھا، راجر نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے کہا اور راجر تیزی سے اٹھا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس لڑکی کے کپڑے بھی اس کی طرف پھینک دو، کیپٹن شکیل نے راجر سے کہا اور وارڈروب کھول رہا تھا اور وہ پھر لڑکی سے مخاطب ہو گیا۔ کمبل لپیٹ کر اور اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں جاؤ اور لباس پہن کر باہر آؤ، کیپٹن شکیل نے اس طرح گڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا مگر، لڑکی نے کمبل لپیٹ کر اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ لوگ آخر لباس پہننے پر اس قدر سختی کیوں کر رہے ہیں۔ راجر نے وارڈروب سے پتلون نکال کر پہنی اور پھر ایک شرٹ نکال کر پہن لی، جبکہ اس نے اسکرٹ نکال کر لڑکی کی طرف اچھال دیا۔ لڑکی کمبل لپیٹے اٹھی اور اسکرٹ لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو اور تم یہاں آئے کیسے؟ راجر نے اس قدر سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ایک بالگال پر البتہ کیپٹن شکیل کے 5 انگلیوں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ، کیپٹن شکیل نے اسی طرح گڑاتے ہوئے کہا تو راجر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نعمانی باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکی جس کا نام سوزن بتایا گیا تھا لباس پہن کر باہر آ گئی، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ لڑکی، کیپٹن شکیل نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اور لڑکی بھی خاموشی سے راجر کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیپٹن شکیل نے نعمانی کی طرف دیکھا اور نعمانی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ ان دونوں کی کرسیوں کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ راجر، تم چیف سیکریٹری کے پرسنل آفیسر ہو، میں درست کہہ رہا ہوں؟ کیپٹن شکیل نے اس بار راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مگر، راجر نے کچھ کہنا چاہا۔
کوئی سوال نہیں کرو گے، تم صرف جواب دو گے۔ اگر تم نے اس بار جواب دیتے ہوئے کوئی سوال کیا یا جوں چرا کی تو میرا ساتھی جو تمہارے عقب میں کھڑا ہے ایک لمحے میں تمہاری کھوپڑی توڑ دے گا، سمجھے؟ کیپٹن شکیل نے گڑاتے ہوئے کہا۔ میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں، مجھے تو جانے دو، لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں عارضی طور پر رہا کیا جا سکتا ہے کیونکہ تم خواہ مخواہ ہمیں ڈسٹرب کرتی رہو گی، کیپٹن شکیل نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا بازو گھما اور لڑکی انتہائی کربناک آواز میں چیختی ہوئی اچھل کر منہ کے بل قالین پر جا گری۔ یہ کیا؟ روجر بے اختیار بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ مسٹر۔ اسی لمحے اس کے عقب میں موجود نعمانی نے مشین پسٹل اس کی پشت سے لگا کر انتہائی سخت لہجے میں کہا تو روجر تیزی سے مڑا اور پھر نعمانی کے ہاتھ میں مشین پسٹل دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور وحشت سے پھیلتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے وہ لہرا کر کرسی پر گرا اور پھر کرسی سمیت نیچے قالین پر جا گرا اور اب وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر اس لڑکی کے لیے ایک ہی ضرب کافی رہی تھی۔ وہ نیچے گر کر چند لمحوں کے لیے تڑپی اور پھر ساکت ہو گئی۔ یہاں رسی تو نہ ہوگی وارڈروب میں؟ دیکھو شاید ٹائی وغیرہ مل جائے تو اس روجر کے ہاتھ عقب میں باندھ دو، کیپٹن شکیل نے نعمانی سے کہا، اور نعمانی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور اس نے وارڈروب سے ایک ٹائی اٹھائی اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے روجر کے ہاتھ دونوں عقب میں کر کے اس نے ٹائی کی مدد سے باندھ دیے اور پھر اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور نعمانی نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھ سے دبا کر بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی روجر ہوش میں آ گیا تو نعمانی پیچھے ہٹ گیا۔ روجر کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لیکن سکتے کسی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے روجر، صرف چند سوالوں کے صحیح جواب دے دو، دوسری صورت میں جب اب تم حاصل کر لیں گے لیکن تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ کاٹ دیا جائے گا، کیپٹن شکیل نے کوٹ کے اندرونی جیب سے خنجر نکالتے ہوئے کہا۔ میں درست جواب دوں گا، مجھے مت مارو، روجر نے انتہائی خوف کے حالت میں ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چونکہ صرف سرکاری افسر تھا اس لیے اس قسم کی کارروائی اسے کبھی گزرنے کا اتفاق ہی نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب حد درجہ خوف نظر آ رہا تھا۔ پاکستان میں میزائل فیکٹری کی تباہ کیا گیا ہے اور وہاں سے میزائل کا فارمولہ حاصل کیا گیا اور سب کچھ گریٹ لینڈ کی طرف سے ہوا ہے، اور ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ اس سارے کام میں چیف سیکریٹری براہ راست ملوث ہے، جبکہ تم چیف سیکریٹری کے پرسنل آفیسر ہو اور چیف سیکریٹری کا کوئی کام تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں وہ فارمولہ چاہیے، بتاؤ کس کی تحویل میں ہے؟ کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن روجر پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیپٹن شکیل کو دیکھتا رہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چیف سیکریٹری اس طرح کے کاموں میں ملوث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ ہے، روجر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ روجر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شٹ اپ، میں اس طرح کا جواب نہیں چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاع موجود ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، کیپٹن شکیل نے دانستہ مزید دباؤ ڈالنے کی غرض سے پہلے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، نہ ایسی کوئی فائل میری نظروں سے گزری ہے، نہ میں نے کسی سے سنا ہے، نہ ہی چیف سیکریٹری نے کوئی ایسی میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ البتہ روجر بولتے بولتے ایک وقت رک گیا اور کیپٹن شکیل اس کے اس طرح رک جانے پر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کے اس طرح بولتے بولتے رک جانے کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات اس معاملے میں روجر کے ذہن میں آئی ہے۔ بولو، رکو مت، ورنہ کیپٹن شکیل نے خنجر کی نوک اس کی آنکھ کے نیچے رکھ کر دباتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک فائل میری نظروں سے گزری ہے جس میں چیف سیکریٹری نے ایکریمیا کی CG-13 نامی تنظیم کے 1,00,000 پاؤنڈ کے اسپیشل فنڈ سے ادائیگی کا نوٹ دیا تھا۔ چونکہ مجھے اس G3 کے بارے میں معلوم نہ تھا، اس لیے میں وضاحت کے لیے خود چیف سیکریٹری کے پاس گیا تھا تو چیف سیکریٹری نے مجھے بتایا تھا کہ یہ خفیہ تنظیم ہے اور کسی خاص فارمولے کے حصول کے لیے G3 کو یہ ادائیگی کی گئی ہے، اور اس بارے مزید تفصیل کا انہیں بھی علم نہیں ہے۔ یہ سارا کام پرائم منسٹر صاحب نے سر انجام دیا ہے، مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس G3 کے بارے میں مزید تفصیلات؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، صرف اس فائل میں G3 ایکریمیا درج تھا اور بس، روجر نے جواب دیا۔ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے اس بارے میں تفصیلات کا علم ہو، کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ خود چیف صاحب کو اس کا علم نہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ سب کچھ ذاتی طور پر کیا ہے، تو اور آدمی کون ہو سکتا ہے جسے علم ہو؟ روجر نے خود جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فارمولہ بہرحال چیف سیکریٹری کے پاس واپس پہنچ گیا ہوگا، تم چیف سیکریٹری سے فون پر رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او نہیں، وہ چیف صاحب ہیں، اور ویسے بھی وہ انتہائی سخت مزاج اور بااصول آفیسر ہیں، وہ تو فون ہی نہ سنیں گے، وہ ایسے ہی آدمی ہیں، روجر نے جواب دیا۔ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟
बहरहाल उनकी मसरूफियत का तो तुम्हें इल्म होगा, कैप्टन शकील ने पूछा। वो अपनी रिहाइश गाह पर ही होंगे और कहीं आते जाते ना थे, न किसी क्लब में और न किसी दावत में, रॉजर ने जवाब दिया। उनकी रिहाइश गाह का फ़ोन नंबर बता दो, कैप्टन शकील ने पूछा। तो रॉजर ने नंबर बता दिया। तो कैप्टन शकील एक साइड पर बड़ी तपाई पर बड़े फ़ोन की तरफ बढ़ गया। फ़ोन पीस के नीचे मौजूद बटन देखकर वो समझ गया कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्लब की एक्सचेंज से हटकर बराह रास्त राब्ता भी किया जा सकता है। उसे बटन प्रेस करके रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस चीफ सेक्रेटरी हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कराएं, उन्हें कहें कि G3 एक्रीमिया की तरफ से कॉल है। कैप्टन शकील ने एक्रीमियन लहजे में बात करते हुए कहा। G3 एक्रीमिया, ये क्या होता है, तफसील बताएं। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। आप इनसे यही लफ्ज़ कह दें, वो समझ जाएंगे, कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों तक रिसीवर पर खामोशी तारी रही। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, कैप्टन शकील ने कहा। चीफ साहब से बात करें। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। फ्रॉम G3 एक्रीमिया। कैप्टन शकील ने कहा। क्या मतलब? कौन G3? आप खुलकर बात करें, दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। क्या यही काफ़ी नहीं? आपको तो अच्छी तरह मालूम होगा कि G3 ही काफ़ी है, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कैप्टन शकील ने तेज़ लहजे में कहा। अच्छा कहो, क्या बात है? दूसरी तरफ से पूछा गया। पाक-एशियाई मिसाइलों के फार्मूले के बारे में बात करनी है, कैप्टन शकील ने कहा। पाक-एशियाई मिसाइलों का फार्मूला? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कौन सा फार्मूला, और इस फार्मूले का मुझसे क्या ताल्लुक? चीफ सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे के अंसर नुमाया था। मिस्टर चीफ सेक्रेटरी, हम तमाम इतला पहुंची है कि आप तक फार्मूला अधूरा पहुंचा है और आपने इस हिस्से में G3 पर शक का इजहार किया गया है। मैं इस हिस्से में बात कर रहा हूं, कैप्टन शकील ने अंदाजे से बात करते हुए कहा। सॉरी मिस्टर, ना ही मुझे किसी फार्मूले का इल्म है और ना ही मुकम्मल और अधूरे का, और ना मेरा किसी G3 से कोई राब्ता है। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कैप्टन शकील के चेहरे पर इंतहाई मायूसी के तासुरात नमूदार हो गए और इस मायूसी के आलम में वो चंद लम्हों तक रिसीवर कानों से लगाए खड़ा रहा कि अचानक रिसीवर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पहले चटक की आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बटन दबाया गया हो। फिर चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। मालूम करें कि ऑर्कन क्लब से कौन कौन फ़ोन कर रहा है और मुझे रिपोर्ट दो, ये इंतहाई अहम है। चीफ सेक्रेटरी किसी को हदायत दे रहा था। यस सर, मैंने सेंट्रल एक्स एक्सचेंज को इशारा कर दिया है, वो ट्रेस कर लेंगे। वही आवाज़ सुनाई दी जिसने पहले कॉल अटेंड की थी। इसके साथ ही दोबारा चटक की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। कैप्टन शकील ने तेज़ी से रिसीवर रख दिया। अब सारी सूरत हाल इस पर जाहिर हो गई थी। चीफ सेक्रेटरी को दौरान गुफ्तगू ये बता दिया गया था कि कॉल कारकन क्लब से की जा रही है, इसलिए वो फ़ौरन ही इस बात से मुकर गया था, क्योंकि जाहिर है कैप्टन शकील ने इसे यही कहा था कि वह करीमे से बात कर रहा है। दरअसल उसे ये इल्म न था कि चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन चेकिंग के लिए इंतजामात कर रखे होंगे। ओह, कैप्टन शकील ने नोमानी से मुखातिब होकर कहा और तेज से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उनका क्या करना है? नोमानी ने रॉजर इस बेहोश लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनो, अगर तुमने हमारे मुतालिक किसी को इशारा भी किया तो फिर तुम जहाँ कहीं भी होगे कब्र में उतार दिए जाओगे, ख्याल रखना। कैप्टन शकील ने दरवाजे के करीब पहुंचकर मुड़ते हुए रॉजर से इंतहाई सख्त लहजे में कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नोमानी भी इसके पीछे ही बाहर आ गया। उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर लाइट सी जल रही थी। उनका खात्मा कर देना था। नुमान ने कहा। नहीं, यहाँ की पुलिस कत्ल के केस की इंतहाई तेजी से और तंदही से तफ्तीश करती है। अब तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हुलिये बता दिया गए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से बाहर जाकर हम मेकअप तब्दील कर सकते हैं। इस सूरत में सिर्फ कॉल का मसला होगा, उसके लिए लंबी चौड़ी इंक्वायरी करनी नहीं पड़ती, कैप्टन शकील ने कहा और नमाई ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार आर्कन क्लब से निकलकर तेजी से इस जगह की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जहाँ उन्होंने कार को छोड़ देना था, क्योंकि इस फॉरेन एजेंट से यही बात तय हुई थी कि वो राजा से मालूमात हासिल करने के बाद कार एक मखसूस जगह छोड़ देंगे, वरना पुलिस इस कार के जरिए भी इन तक पहुँच सकती है। जबकि कार इस जगह से गायब कर दी जाएगी। ये जगह एक कॉलोनी की कोठी थी जो कि खाली थी। वहाँ एक दूसरी कार पहले से मौजूद थी जो कि वो इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते थे, और तकरीबन 20 घंटे बाद वो जब इस कार के दूसरी सवारी की खाली कोठी से बाहर निकले तो वो मेकअप भी तब्दील कर चुके थे। इस सारी कार्रवाई का फायदा क्या हुआ कैप्टन? सिवाय इसके कि एक नाम का पता चला है, लेकिन इसके बारे में भी कोई तफसील मालूम नहीं हो सकी। नोमान ने कहा। हमें बहरहाल इस चीफ सेक्रेटरी को ना किसी तरह काबू करना ही होगा, इसके बगैर बात आगे ना बढ़ सकेगी, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने खुद ही इसकी रिहाइश का जायजा लिया था। पूरी कोठी में जबरदस्त हिफाजती इंतजामात हैं और दफ्तर का भी यही हाल है, नोमानी ने कहा। हाँ, इसलिए तो मैंने इस रॉजर के जरिए बारे में पूछा था, लेकिन रॉजर भी बेखबर निकला, कैप्टन शकील ने कहा।
میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں گریٹ لینڈ کے کسی معروف سائنسدان کو کال کر دینا چاہیے۔ فارمولہ یقیناً کسی لیبارٹری میں رکھا گیا ہوگا یا پھر کسی سائنسدان ان کی تحویل میں ہوگا۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد نعمانی نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، تم نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے، ویری گڈ۔ اب ساری بات آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر لوتھر گریٹ لینڈ کا سب سے مشہور سائنسدان ہے۔ اسے حکومت گریٹ لینڈ کی طرف سے نہ صرف لارڈر کا خطاب دیا گیا ہے بلکہ اسے ہاؤس آف لارڈر کے اعزازی ممبر بھی بنا دیا گیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ہے اور دارالحکومت سے شمال کی طرف ایک محل نما رہائش گاہ میں رہتا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ وزیر اعظم سے بھی بات کر سکتا ہے اور اس تک پہنچنا بھی آسان ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن کیا اس پر تشدد کرنا پڑے گا؟ نعمانی نے کہا۔ یہ تو ان سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا صورتحال پیش آتی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چونک سے گاڑی کا رخ دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ کیا تم اب ڈاکٹر لوتھر کی طرف جا رہے ہو؟ نعمانی نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد کار ایک ایسی رہائش گاہ کالونی میں داخل ہوئی جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، لیکن سب کوٹھیاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں اور ساری کوٹھیوں کا طرز تعمیر خاصا پرانا تھا۔ کیا تم پہلے اس ڈاکٹر لوتھر سے مل چکے ہو؟ نعمانی نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار عمران صاحب کے ساتھ ان سے ملا تھا۔ عمران کا تو وہ جیسے مرید ہے۔ ابھی میں ملاقات کے لیے عمران کا ہی حوالہ دوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر کار ایک قدیم طرز تعمیر کی لیکن کافی بڑی اور وسیع کوٹھی کے مین گیٹ کے سامنے روک دی۔ گیٹ پر 2 مسلح باوردی دربان موجود تھے، جن میں سے ایک تیز سے کار کی طرف بڑھا۔ یس سر، دربان نے قریب آ کر غور سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ پاکیشہ کے علی عمران نے ان کے لیے ایک خاص پیغام بھیجا ہے اور اس پیغام کے سلسلے میں ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پاکیشہ کے علی عمران؟ دربان نے رک کر کہا۔ ہاں، کیپٹن شکیل کے جواب دیتے ہوئے کہا، اور دربان سر ہلاتا ہوا واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں یقیناً فون موجود ہوگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باہر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے جناب، ڈاکٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں، دربان نے قریب آ کر کہا، اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر کار سے اترا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں میز پر فون موجود تھا جس کا ریسیور ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں اور علی عمران کا حوالہ آپ نے کیسے دیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بوڑھی لیکن انتہائی باوقار آواز سنائی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام مائیکل ہے اور میرے ساتھ میرا بھائی راجر ہے۔ ہم دونوں کا تعلق ایک ایسے ادارے سے ہے جس کے علی عمران سرپرست ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے آپ کے نام ایک انتہائی ضروری پیغام ہمیں پہنچانے کا حکم دیا ہے، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا پیغام ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جناب، یہ پیغام جدید ترین میزائل کے فارمولے کے سلسلے میں ہے، فون پر نہیں بتایا جا سکتا، تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، ریسیور دربان کو دے دو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کیپٹن شکیل نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے دربان کی طرف ریسیور کر دیا۔ یس سر، دربان نے ریسیور لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں پھاٹک کھول رہا ہوں، آپ اندر تشریف لے جائیں، دربان نے ریسیور رکھ کر کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کمرے سے نکلا اور تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ نعمانی نے اس کے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ملاقات کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، آگے دیکھو، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر کار سپاٹ کر کے اس نے آگے بڑھا دی۔ پھاٹک کھل چکا تھا، پھاٹک کے بعد وسیع عریض لان تھا، اس کے بعد عمارت تھی، اور عمارت تک پہنچتے پہنچتے کیپٹن شکیل نے مختصر لفظوں میں ڈاکٹر لوتھر سے ہونے والی بات چیت سے نعمانی کو آگاہ کر دیا۔ تم نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے کیپٹن، ورنہ یہ بوڑھے لوگ اتنی سائنسی ملاقات پر آمادہ نہیں ہوا کرتے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمارت کے وسیع عریض پورچ میں جا کر کیپٹن شکیل نے جیسے ہی کار روکی، برآمدے میں موجود ایک ادھیڑ عمر آدمی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اسی دوران کیپٹن شکیل اور نعمانی کار سے نیچے اتر آئے تھے۔ میرا نام آسکر ہے جناب، اور میں ڈاکٹر صاحب کا سیکریٹری ہوں، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے مائیکل کہتے ہیں اور یہ میرا بھائی ہے راجر، کیپٹن شکیل نے اپنا اور نعمانی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ گلیڈ ٹو سی یو سر، آئیے تشریف لائیے، ڈاکٹر صاحب آپ کے منتظر ہیں، لیکن براہ کرم زیادہ وقت نہ لیجیے کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، سیکریٹری نے باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
आप फिक्र न करें, हमें उसका पूरा एहसास है, कैप्टन शकील ने कहा, और फिर वो सेक्रेटरी के पीछे चलते हुए और छोटी राहदारी से गुजरकर एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। सेक्रेटरी ने दरवाजा आहिस्ता से दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से डॉक्टर लोथर की आवाज सुनाई दी। तशरीफ ले जाइए सर, सेक्रेटरी ने एक तरफ हटते हुए कहा, और कैप्टन शकील ने दरवाजे को दबाया और उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यह खासा वसी और अरीज कमरा था जिसे ड्राइंग रूम के साथ सजाया गया था। एक आरामदाह कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इसकी जिस्मानी सेहत तो अच्छी थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां इतनी थी कि चेहरा ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसी सूरत इख्तियार कर गया था। सर की साइडों पर सफेद बालों की झालर थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और रोशनी थी, और चेहरा बावकार संजीदगी। उसका बकायदा 3 पीस सूट पहना हुआ था। कैप्टन शकील उसे देखते ही पहचान गया कि यही ग्रेट लैंड का मशहूर जमाना डॉक्टर लोथर है। डॉक्टर लोथर ने उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। रस्मी फिक्रे अभी खत्म हुए ही थे कि कमरे का दरवाजा खुला और सेक्रेटरी ट्रे में लाइम जूस के गिलास रखे अंदर दाखिल हुआ। 2 गिलास थे। उसने एक एक गिलास कैप्टन शकील और नोमानी के आगे रख दिया। लीजिए, मेरे यहाँ शराब नहीं पी जाती, डॉक्टर लोथर ने कहा। शुक्रिया, हम भी सवाए खास औकात की शराब नहीं पिया करते, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, और डॉक्टर लोथर ने इस बात में सर हिला दिया। सेक्रेटरी खाली ट्रे उठाए कमरे से बाहर चला गया। जी, अब फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ख्याल रखें मेरे पास वक्त बेहद कम होता है। मैंने आपको सिर्फ अली इमरान के रेफरेंस की वजह से वक्त दिया है, क्योंकि वो मुझे बेहद अजीज है, डॉक्टर लोथर ने कहा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिब, मैं मुख्तसर बात करूंगा। पाकिस्तान के साइंसदानों ने एक जदीद तरीन मिसाइल के फार्मूले पर काम किया, उसे तख्लीक किया और फिर उसकी फैक्ट्री लगाई गई, लेकिन फिर ग्रेट लैंड के एजेंडों ने इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया और इसका फार्मूले को ले उड़े। लेकिन एक इत्तेफाक की वजह से इस फार्मूले का आधा हिस्सा वापस पाकिस्तान हुकूमत के पास पहुंच गया, जबकि बाकी आधा हिस्सा हुकूमत ग्रेट लैंड की तहवील में है, जो कि दरअसल पाकिस्तान की ही मलकियत है। इमरान साहिब ने आपके नाम पैगाम दिया है कि आप बराहे मेहरबानी इस फार्मूले के बकिया हिस्से की वापसी के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें, क्योंकि इस रॉबरी के मेन किरदार हैं, वरना दूसरी सूरत में इमरान साहिब ग्रेट लैंड के खिलाफ काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, और ऐसी सूरत में ग्रेट लैंड की बहुत सी लेबॉर्ट्रियां और दिफाई फैक्ट्रियां तबाही की जिद में आ सकती हैं, जो जाहिर है आप पसंद ना करेंगे। इमरान साहिब ने कहा है कि अगर आप इस फार्मूले का बकिया हिस्सा वापस लाने में मदद करेंगे तो पाकिस्तान मिसाइल फैक्ट्री की तबाही को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। कैप्टन शकील ने बराह रास्त और साफ साफ बात कर दी। क्या क्या कह रहे हो तुम? अव्वल तो ग्रेट लैंड ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेट लैंड साइंसदानों और साइंसी फार्मूलों की कदर करने वाला मुल्क है। वो दोस्ती के तौर पर कोई फार्मूला तो हासिल कर सकता है, जबरदस्ती नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है, मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर लोथर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहिब का भी यही ख्याल है, लेकिन ऐसे शवाहिद मिले हैं कि आपके मुल्क के चीफ सेक्रेटरी साहिब ने क्रीमिया के किसी खुफिया तंजीम G3 की खिदमत हासिल की हैं। अगर आप हमारी तसल्ली करवा दें कि चीफ सेक्रेटरी साहिब या हुकूमत ग्रीन लैंड इसमें मुलविस नहीं है, तो हम वापस चले जाते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। सॉरी मिस्टर, मैं इन मुतलाआत में पढ़ने का आदी नहीं हूँ, और ना मेरा इन मुतलाआत में कभी कोई ताल्लुक रहा है, इसलिए आप मेरी तरफ से इमरान साहिब से कह दें कि वो जो चाहे करता फिरे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, डॉक्टर लोथर ने कहा, और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। इसकी इस तरह उठने का मतलब था कि मुलाकात खत्म। 1 मिनट डॉक्टर साहिब, आप चीफ सेक्रेटरी से फोन पर तो बात कर लें, हो सकता है कि मसला सही तौर पर हल हो जाए, कैप्टन शकील ने भी उठते हुए कहा। सॉरी, मैं इस सिलसिले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं, डॉक्टर लोथर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ वो बुरी तरह चीखते हुए उछलकर नीचे गिर पड़े। कैप्टन शकील का बाजू घुमा था और उनकी कनपट्टी पर इसकी मुड़ी हुई उंगली काहक पूरी कुव्वत से पड़ी थी। डॉक्टर लोथर नीचे गिरकर उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन कैप्टन शकील की लात घूमी और डॉक्टर लोथर एक बार फिर चीख मारकर गिरे और फिर साकित हो गए। इस सेक्रेटरी को भी बेहोश करना पड़ेगा, कैप्टन शकील ने नोमानी से कहा, तो नोमानी सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजा खुलकर बाहर निकल गया। फिर इसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई। सेक्रेटरी के अलावा इमारत में 4 अफराद थे। मैंने इन सबको तवील अरसे के लिए ऑफ कर दिया था, लेकिन अब तो हमारा प्रोग्राम क्या है, नुमानी ने कहा। अब यही सूरत है कि हम डॉक्टर लोथर की आवाज़ और लहजे में खुद चीफ सेक्रेटरी से बात करूं। अब अगर उसने फ़ोन कॉल चेक कराई तो इसे यही मालूम होगा कि डॉक्टर लोथर की रिहाइश गाह से ही फ़ोन किया जा रहा है। इस तरह वो मुतमईन हो जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन क्या तुम इसकी आवाज़ और लहजे की पूरी तरह नकल कर लोगे, और क्या चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर लोथर के सामने खुल जाएगा? नुमानी ने कहा। कोशिश तो बहरहाल की जा सकती है, नतीजा क्या निकलता है ये बात की बात है, कैप्टन शकील ने कहा, और कुर्सी पर बैठकर उसने हाथ की तपाई पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, चीफ सेक्रेटरी हाउस। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी। मैं अस्कर बोल रहा हूँ, डॉक्टर लोथर साहिब का सेक्रेटरी। डॉक्टर साहिब चीफ सेक्रेटरी से किसी अहम मसले पर बात करना चाहते हैं, कैप्टन शकील ने डॉक्टर के सेक्रेटरी अस्कर की आवाज और लहजे की नकल करते हुए कहा।
1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फोन पर खामोशी तारी हो गई। कैप्टन शकील और नमानी दोनों समझ गए कि इस दौरान फोन कॉल का चेक किया जा रहा है। यस चीफ साहिब लाइन पर हैं, डॉक्टर साहिब बात कर सकते हैं। दूसरी देर तरफ से सेक्रेटरी की आवाज आई, हेलो, डॉक्टर लोथर बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील ने डॉक्टर लोथर के लहजे और अंदाज में एक एक लफ्ज जोर जोर देकर बोलते हुए कहा, यस डॉक्टर साहिब, मैं चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, फरमाइए कैसे फोन करने की तकलीफ की है। और वो भी इस वक्त। दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी के लहजे में हैरत की झलक नुमाया थी। मुझे इतला मिली है कि आपने पाकिस्तान से जदीद तरीन मिसाइल का फार्मूला हासिल किया है, लेकिन आपने ये फार्मूला ना ही मेरे पास भिजवाया है और ना ही इस बारे में मुझे कोई इतला मिली है, जबकि आपको मालूम है कि मुझे इस हिस्से में किस कदर दिलचस्पी हो सकती है। कैप्टन शकील ने हतोल वसी डॉक्टर लोथर की आवाज और लहजे की नकल करते हुए कहा। इसके साथ साथ उसके लहजे में नाराजगी का अंसर भी नुमाया था। आपको कैसे इतला मिली है? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा गया। साइंस की दुनिया में ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। आप वो फार्मूला मुझे कब भिजवा रहे हैं? जब से मैंने सुना है कि इसके मुताले के लिए सख्त बेचैन हो रहा हूँ। कैप्टन शकील ने कहा, डॉक्टर साहिब, ये बात तो दुरुस्त है कि फार्मूला हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फार्मूला हमारे पास मुकम्मल नहीं वापस पहुंच सका। फार्मूला वाला हिस्सा तो हुकूमत पाकिस्तान के पास वापस पहुंच गया और इसका कोड वॉक वाला हिस्सा हमारे पास पहुंचा, लेकिन हमारे लिए ये बेकार था। और चूंकि हमने ये फार्मूला एक एक्रीमी तंजीम से इंतहाई भारी कीमत पर खरीदा था, इसलिए हमने बाकी हिस्सा इसे वापस भिजवा दिया कि वो मुकम्मल फार्मूला हासिल करके हमें भिजवाए, या फिर दूसरी सूरत में वो हमारी रकम हमें वापस दे दे। और अभी चंद रोज पहले ही उनकी तरफ से इतला मिली है कि मुकम्मल फार्मूला फिलहाल हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारी रकम हमें वापस भेज रहे हैं। कुछ अरसे बाद दोबारा कोशिश करेंगे। अगर वो इसे हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर हमसे नई सिरे से बात करेंगे। एक लिहाज से उनकी तरफ से नाकामी का एतराफ है, इसलिए हम भी खामोश हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन मुझे तो इतला मिली है कि ग्रेट लैंड के सिफायत खाने ने इस सिलसिले में काम किया है, और आप कह रहे हैं कि आप किसी एग्रीमेंट तंजीम के जरिए ये काम कराया गया है। कैप्टन शकील ने कहा, ये काम वाकई पाकिस्तान में ग्रेट लैंड के सिफात खाने ने किया था, लेकिन हम इस सिलसिले में बराह रास्त मुलविस नहीं होना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान से ग्रेट लैंड का खासा दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम इस साइंसी फार्मूले के खातिर ताल्लुकात को रिस्क में ना डाल सकते थे। इससे आला सतह पर यही तय हुआ था कि फार्मूला किसी ऐसी तंजीम के जरिए हासिल किया जाए जिसे कोई ट्रेस ना कर सके, ताकि ग्रेट लैंड का नाम दरमियान में ना आए। चर्चा इस फैसले के तहत एक्रीमिया की सबसे खुफिया तंजीम G3 से प्राइम मिनिस्टर साहिब ने बातचीत की और इंतहाई भारी मुआवजे पर वो तैयार भी हो गए और फिर इन्होंने फार्मूला भी हासिल कर लिया। लेकिन फार्मूला तक पहुंचने से पहले इनने किसी आदमी से दरमियान में बदनीयती से काम लिया और आधा फार्मूला चुराकर किसी जरिए से वापस हुकूमत पाकिस्तान को फरोख्त कर दिया। जब हमें इसका इल्म हुआ तो फिर हुकूमत ने यही फैसला किया कि जो आपको बताया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि ऐसा फार्मूला वापस जा चुका है और इसका कोड वॉक आपने वापस इस तंजीम को दे दिया है। ये तो इंतहाई ज्यादती है। मुझसे इस बारे में किसी ने कोई राय ही ना ली। मैं प्राइम मिनिस्टर साहिब से इस पर खास तौर पर एहतजाज करूंगा, क्योंकि कोड वॉक भी मेरे लिए इतना अहम था जितना वो फार्मूला। क्या आप अब कोड वॉक इस तंजीम से वापस ले सकते हैं? क्या नाम है इस तंजीम का? कैप्टन शकील अब पूरी रुवानी से बोलते जा रहे थे, क्योंकि इससे मालूम हो गया था कि वो डॉक्टर लोथर के लहजे और आवाज के बहरहाल इतने कामयाब नकल कर लेने में कामयाब हो गए हैं कि कम से कम चीफ सेक्रेटरी कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता। नहीं जनाब, अब तो हम रकम भी वापस ले चुके हैं। वैसे भी हम वो कोड वॉक अपनी तहवील में नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक तो ये हमारे लिए फजूल और बेकार था, और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसका इल्म हो जाता कि कोड वॉक हमारे पास है तो वो लाजमन हमारे मुल्क में आग लगा देती, और इस तरह पाकिस्तान और ग्रेट लैंड के ताल्लुकात बेहद खराब हो जाते, और इन्हीं ताल्लुकात को बचाने के लिए हमने बराह रास्त कार्रवाई ना की थी। और तीसरी बात यह है कि इस तंजीम ने पाकिस्तान के इंतहाई जदीद तरीन मिसाइल फैक्ट्री तबाह करके वो फार्मूला वहाँ से हासिल किया था। अब अगर कोड वॉक हमारे पास रह जाता तो लम्हाना इस फैक्ट्री की तबाही का अंजाम भी हमारे सर आता। और आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कारकर्दगी से वाकिफ नहीं हैं। अगर वो इंतकाम लेने पर उतर आती है तो ग्रेट लैंड की सारी लेबॉर्ट्रियां और दिफाई फैक्ट्रियां तबाही का शिकार हो सकती हैं। इससे हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि ये कोड वॉक वापस कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, आपने इस तंजीम का नाम नहीं बताया। कैप्टन शकील ने पूछा। इसका नाम G3 है, एग्रीमेंट तंजीम है, और ये दुनिया की वाहिद तंजीम है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और ना जान सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर हुकूमत ग्रेट लैंड को इसका इल्म कैसे हो गया और इन्होंने फार्मूला हासिल करने का काम कैसे इसके जिम्मे लगा दिया? कैप्टन शकील ने जानबूझकर इस लहजे में हैरत का शदीद अंसर पैदा करते हुए कहा, इस तंजीम से सिर्फ बड़ी बड़ी हुकूमतें काम लेती हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहिब के पास उनका फोन नंबर मौजूद है
और ये नंबर इंतहाई खुफिया है और इसके साथ ही मखसूस कोड है जिसका इल्म भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहिब को है। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया, ओके, बेहतर होगा आप कोड वाक को वापस ना भिजवा देते। कैप्टन शकील ने एक तरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर साहिब आपको इस बारे में कैसे इल्म हुआ? चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया, पाकिस्तान में एक साइंसदान डॉक्टर दावर, इनसे मेरे गहरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला कोई आदमी है, अली इमरान। इस अली इमरान से डॉक्टर दावर के गहरे ताल्लुकात हैं। इस अली इमरान ने ये बात डॉक्टर दावर से कही और फिर डॉक्टर दावर से होने वाली गुफ्तगू के दौरान वैसे ही ये बात इन्होंने कह दी। उन्होंने आपका नाम लिया था कि फार्मूला आपके पास है, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। कैप्टन शकील ने कहा, ओ, इसका मतलब है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ये मालूम हो गया है कि फार्मूला हमारे पास पहुंचा था, लेकिन उन्होंने ये अंदाजा इब्तदाई इक़दामात की बना पर लगाया होगा, क्योंकि बहरहाल अब हमारा दामन साफ है। चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई मुतमीन लहजे में कहा, लेकिन अगर उन्हें G3 के बारे में इल्म हो गया तो लामहकाना G3 से इन्हें ये भी इल्म हो जाएगा कि ये काम ग्रेट लैंड ने इसके जिम्मे लगाया था। कैप्टन शकील ने एक ख्याल के तहत पूछा, G3 इंतहाई खुफिया तंजीम है, इसके नाम का तो इल्म हो सकता है लेकिन इसका वाहिद और अरबा किसी को मालूम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ये मालूम हो चुका है कि इस मामले में G3 मुलविस है, लेकिन वो G3 के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, आप कैसे इस कदर हतमी लहजे में कह रहे हैं? कैप्टन शकील ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक पुरस्कार कॉल मिली थी। बोलने वाला अपने आप को G3 का नुमाइंदा बता रहा था और इसने कहा था कि वह क्रीमिया से बोल रहा है, लेकिन जब कॉल चेक हुई तो मालूम हुआ कि कॉल आर्कन क्लब से की जा रही है। वहां चेकिंग पर मालूम हुआ कि मेरे पर्सनल ऑफिसर को बकायदा घेरा गया है और इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे कुछ मालूम ही ना था, इसलिए क्या बताता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों की हरकत थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, और इसलिए मेरी कॉल पर आपके शुरू में ही कुछ रवैया अजीब था। कैप्टन शकील ने कहा, यस डॉक्टर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपकी कॉल भी चूंकि सिलसिले में आई थी और अचानक थी, इसलिए मैं परेशान हो गया था, लेकिन जब चेकिंग पर मालूम हुआ कि वाकई कॉल आपकी रिहाइश गाह से है और आपके खास फोन से की जा रही है तो मैं मुतमईन हो गया। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, थैंक यू। कैप्टन शकील ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने एक तवील सांस लिया। फर्श पर डॉक्टर लोथर अभी बेहोश पड़ा था। अब सारी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो गई है, शकील ने कहा और नमानी ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि लॉर्डर पे वो सारी बात सुनता रहा था। मेरा ख्याल है हमें क्रीमिया में इस G3 को तलाश करना होगा, कोड वॉक भी इसी से हासिल होगा, नुमानी ने कहा। हाँ, अब जाहिर तो यही सूरत नजर आती है। बहरहाल यहाँ से चलो कि चीफ को तफसीली रिपोर्ट देकर उनसे मजीद हदायत हासिल की जा सकती हैं, कैप्टन शकील ने कहा और मुड़कर बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर मौजूद दरबानियों को इल्म ही न था कि अंदर क्या हुआ था, इसलिए वो इस तरह मुतमईन अपनी जगह पर मौजूद थे। और कैप्टन शकील और नुमानी की कार गेट पर पहुंची। फिर उन्होंने गेट खोल दिया और कैप्टन शकील कार तेजी से बाहर निकाल कर आगे बढ़ता चला गया।